बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान के तज़कियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुरान मजीद के जिस हिस्से का आज हम मुताला करने जा रहे हैं, ये सूरह निसा जो कुरान की चौथी सूरह है, उसकी 114 और 115 नंबर आयतें हैं। और ये इस लिहाज से बड़ी अहम आयतें हैं और इस लिहाज से ये अहम मुताला है कि ये हमारी जो दीनी अप्रोच है अहकाम को, जो डायरेक्टिव्स हैं शरिया को, उनको उनको समझने की, उनके इस्तेमाल करने की। और इस सिलसिले में जिस चीज़ को पेश नज़र रखा गया है वो ये है कि तफसीर बिल रवाया के जो स्कॉलर्स हैं वो पहली मरतबा आप यूँ कह सकते हैं कि इमाम शाफी ने जो किताब अपनी लिखी रिसाला 3वीं सदी में, उसमें उन्होंने जो दीन के माखज़ बयान किए, उसमें कुरान, सुन्ना और इजमा को भी शामिल कर दिया एक तीसरी सोर्स के हवाले से, और क़यास भी ज़ाहिर मौजूद था। तो इजमा का मतलब उनके यहाँ ये था कि फ़हम का इजमा अगर हो जाए किसी मामले पे, अगर मुसलमानों के जो स्कॉलर्स हैं या बाज़ केसेस में, जैसे कि अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, कि आम लोग भी किसी आयत के मफ़हूम पर मुत्तफ़िक हो जाएं, तो उससे फिर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता और उसको हर हाल में मानना पड़ेगा। और इसी वजह से आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जब कोई नई राय सामने आती है या कोई मुख्तलिफ राय सामने आती है जो आम तौर से उम्मत में राइज नहीं होती या लोग उससे वाकिफ नहीं होते, तो ये कहा जाता है कि जी ये फलां चीज़ इजमा के खिलाफ है, फलां चीज़ फलां अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ है, और उस अंडरस्टैंडिंग पे मुसलमानों का इजमा हो गया है। तो इजमा को एक सोर्स माना गया, और इमाम शाफी के ज़माने से जब ये मामला शुरू हुआ तो राइट अप टू आवर करंट टाइम्स ये इसको एक सोर्स के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। और मुसलमानों के अहकाम के हवाले से जो फ़हम है, यानी डायरेक्टिव्स के बारे में जो फ़हम है, उसका एक स्टेटस है। और वो स्टेटस, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, कि हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम तफसीर बिल रवाया के स्कॉलर्स हैं, जो ज़्यादातर ज़ाहिर है वही हैं, वो ये कहते हैं कि इजमा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बाइंडिंग है, आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते, आप कोई नई राय पेश नहीं कर सकते। अगर स्कॉलर्स का किसी राय पे इत्तफाक हो गया है तो दैट इज इट इज बाइंडिंग, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो। इसमें मैं एक चीज आपसे और अर्ज कर दूं कि इजमा को जो जिस सोर्स या जिस पहलू से इसको बयान किया जाता है और जो उसकी सोर्स बताई जाती है, वो आज हम इसको स्टडी करेंगे। इस सूरा में आज हम इसको मुताला करने जा रहे हैं। उसमें इमाम शाफी ही हैं जिन्होंने पहली मर्तबा ये कहा कि इजमा की जो सोर्स है या इजमा की जो माखज़ है कुरान मजीद में, वो क्या है। और उसी माखज़ पे फिर उन्होंने गुफ्तगू की है और ये बताया है कि देखिए कुरान मजीद की जो फलां आयत है वो इस सिलसिले में बिल्कुल सरी है कि आप मुसलमानों के इजमा के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर एक रवायत भी पेश की जाती है और उस रवायत को भी इसी मफहूम में लिया जाता है कि मुसलमान अगर किसी राय पर मुत्तफिक हो जाएं, किसी हुक्म पर मुत्तफिक हो जाएं, तो उससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। यूं आप कह सकते हैं कि ये मामला चलता रहा, आइम्मा अरबा के यहाँ जो मामला था वो आगे बढ़ता रहा। फिर 7वीं सदी में हाफिज इब्न तैमिया, इमाम इब्न तैमिया ने कुछ चीज़ों को चैलेंज किया और ये कहा जाता है कि 30 या 31 मसलों में उन्होंने आइम्मा अरबा से इख्तलाफ किया और वो जो इजमा का एक कॉन्सेप्ट है उसको तोड़ा और कुछ नई आरा पेश की। बहुत से आरा से तो वाकिफ होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, एक राय जो उन्होंने पेश की जो कदीम स्कॉलर्स की अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट थी, वो तलाक सलासा का मसला था कि एक ही मजलिस में अगर आप 3 तलाकें दे दें तो सबका जो आरात राय थी, चारों अइम्मा की इस पे इत्तेफाक था कि वो नाफिज हो जाती है। तो इमाम इब्न तैमिया ने इससे इख्तलाफ किया और भी उन्होंने बाज जो डायरेक्टिव्स हैं उनसे इख्तलाफ किया, तो उनके इस इख्तलाफ को सही नहीं समझा जाता रहा। ये मामला फिर आगे बढ़ता रहा और आप यूँ समझ लीजिए कि 14वीं सदी में या 13वीं सदी में इमाम शौकानी जो थे, उनकी किताब इरशादुल फुहूल है, अरबी में किताब है, उसके बाद हिस्सों का आपने उर्दू अंग्रेजी में तर्जुमा भी देखा होगा। उन्होंने फिर एक बहुत मबसूत तनकीद की इस कॉन्सेप्ट पे और ये बताया कि देखिए जो भी इस आप आयतें पेश करते हैं, जो आप रवायतें पेश करते हैं, वो उन्होंने इसका मुहाकमा किया कि वो कहीं से भी इजमा को एक सोर्स के तौर पे एस्टैब्लिश नहीं करती। इजमा कोई सोर्स नहीं है। इजमा के सोर्स होने के हवाले से जो भी दावा किया जाता है, जो भी आयतें पेश की जाती हैं, दे डोंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट व्हाट इज बीइंग क्लेम्ड। और ये उनकी जो मार्कतुल आरा बहस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ये हुई है। आप अगर गूगल करेंगे
اور ارشاد الفحول ٹائپ کریں گے یا شوکانی کے لفظ کو ٹائپ کریں گے تو آپ کو انگریزی میں یا اردو میں بھی اس کے وہ متعلقہ حصے مل جائیں گے کہ جہاں انہوں نے اس کانسیپٹ پہ تنقید کی ہے۔ اس کے بعد دور حاضر کے ایک بہت بڑے عالم مولانا وحید الدین خان نے بھی اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ بتایا کہ ایک بالکل اجنبی کانسیپٹ ہے، اور اجماع نام کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے ہمارے ماخذ میں پائی جاتی ہو۔ اسی بات کو استاد گرامی جاوید احمد غامدی نے بھی آگے بڑھایا، اور انہوں نے اپنی جو ایک کتاب ہے مقامات، اس میں انہوں نے اجماع پر ایک نوٹ لکھا اور یہ بتایا کہ یہ جو استدلال پیش کیا جاتا ہے یہ انتہائی کمزور ہے، دور اول میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور جس آیت سے استشہاد کیا جاتا ہے اور جس حدیث سے استشہاد کیا جاتا ہے وہ دونوں، ان کا مفہوم بالکل اس سے مختلف ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے ایک پس منظر بیان کیا تاکہ جب ہم ان آیتوں کو اسٹڈی کریں تو آپ کے سامنے یہ آ جائے کہ آج کی جو بحث ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سوال ہے جو آپ کو اکثر آپ کو درپیش ہوتا ہوگا اگر آپ فرائی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں بعض چیزیں جب آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اجماع کے خلاف ہے، اور اجماع کے خلاف ہونے کے نتیجے میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ڈائسیکٹ ہونا ضروری ہے کہ کیا اجماع واقعی کوئی بائنڈنگ چیز ہے، یا اجماع واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں کہ جو آراء ماضی میں قائم کی گئی ہیں آپ کو لازماً ان کو فالو کرنا ہے۔ پھر ایک سوال اور جو محققین نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اجماع ہے کیا، یعنی اجماع کے بارے میں وی ہیو ڈفرنٹ اوپینینز، اور جیسے بعض اسکالرز نے کہا کہ اجماع ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کی ڈیفینیشن پر بھی اجماع نہیں ہے۔ اجماع ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ اس کو ڈیفائن کرنے میں بھی ہمیں کہیں اجماع نظر نہیں آتا، مختلف لوگ اجماع کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آج وہ بھی تفصیل پیش کروں گا۔ سو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہم آج قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور متعلقہ روایات سے بھی مطالعہ کریں گے کہ جس کا اصل میں ایک فیصلہ کن مقام ہے، چاہے آپ تفسیر بروایہ کی اپروچ سے قرآن کو سمجھیں اور چاہے آپ فرائی اسکالرز کی اپروچ سے سمجھیں، دونوں ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہیں اس خاص مسئلے میں۔ تو آئیے ہم اپنے اس مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو متعلقہ آیات ہیں وہ اسکرین پہ ڈسپلے کر رہا ہوں۔ تو یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں خواتین حضرات، اور یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مفتی شفیع صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، اور اس ترجمے کے حوالے سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے پہلے آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا۔ اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے، پہلی آیت تو پس منظر کی آیت ہے، اصل آیت جس سے اجماع کے کانسیپٹ کو برآمد کیا جاتا ہے وہ دوسری ہے جو 115 نمبر آیت ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا ہے، کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے، مگر جو کوئی کہے صدقہ کرنے کو یا نیک کا کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں، اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی خوشی کے لیے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ کھل چکی ہو اس پر سیدھی راہ، اور چلے جب سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف۔ تو یہ دیکھیے یہ جو آپ کلوز دیکھ رہے ہیں نا، یتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی مسلمانوں کے رستے کے خلاف چلے تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی، اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، یا وہ بہت بری جگہ پہنچا۔ تو اس کے اندر جو غیر سبیل المؤمنین کا جو عربی کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ جیسے کہ مفتی صاحب نے کیا وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے رستے کے خلاف ہو۔ تو اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ مسلمانوں کا رستہ کیا ہے، وہ مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی آیت سے متعلق یا کسی حکم سے متعلق۔ اگر وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اس کی خلاف چلے گا تو اس کو بڑی سخت وعید ہے۔ تو دیکھیں مفتی صاحب کے مطابق نولیہ ما تولی، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، گویا کہ سزا کے طور پہ وہ پھر وہی چیز ہے جس میں وہ بھٹکتا رہے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت بات آگے ہے، وَنُصْلِيهِ جہنم،
یعنی وہ پھر اس کو ہم دوزخ میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. گویا کہ جو پوری وعید ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے اجماع کی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ اگر آپ مفتی صاحب کے اس ترجمے کو ان کے اپنے فہم سے بھی متعلق کریں اور ہمارے اسلاف کے فہم سے بھی متعلق کریں، تو غیر سبیل المؤمنین اصل میں اجماع کو سگنیفائی کر رہا ہے. تو ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ جو مسلمانوں کے اجماع کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم اس کو بھٹکنے دیں گے اور اس کے حوالے کریں گے جو جس چیز کو اس نے اپنے لیے پسند کیا، جس چیز میں مڑ گیا. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو کہ جو اجماع کے مخالف ہوگا جہنم میں ڈال دیں گے، اور وساعت مسیرہ، وہ انتہائی بری جگہ ہے، وہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو خواتین حضرات، یہ جو مفتی صاحب کی میں نے آپ کے سامنے جو انٹرپریٹیشن جو میں نے پیش کی ہے، تو ہی از ناٹ دا اونلی ون ہو ہیز پریزنٹڈ دس، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مفتی صاحب کی جو یہ بات ہے یہ اصلاً ریپرزینٹیو ہے، یہ اصلاً نمائندہ ہے تمام اسکالرز کی بات کی، اور اس کے اندر آپ کو شاید ہی کوئی ایکسیپشن ملے گا. یعنی آپ دور اول میں یوں صرف کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل شروع کے مفسرین ہیں ان کے ہاں آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ابن جریر طبری ہیں، جن کی جو جامع البیان ہے قرآن مجید کی سب سے، یا کہنا چاہیے کہ ون آف دا موسٹ والیومنس تفاسیر ہیں، اور تفسیر بالروایا کی جو سب سے بہترین اگزامپل ہے. اس میں مثال کے طور پہ یعنی ابن جریر کا انتقال ہوتا ہے 310 میں، اور امام شافی جو ہیں وہ لگ بھگ 204 اور ان کا انتقال ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 سال کا فاصلہ ہے، لیکن امام شافی کا جو یہ اوپینین ہے یہ آپ کو ابن جریر کے یہاں ریفلیکٹڈ نہیں ملے گا. یعنی امام شافی کا یہ اوپینین کہ یہ آیت جو ہے یہ اجماع کا سورس ہے، یو ول ناٹ فائنڈ دس ان ابن جریر طبری. یہ سلائٹلی لیٹر جو تفاسیر ہیں اس میں آیا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ رازی جو ہیں جو 6 صدی میں ہوئے، 5ویں صدی میں بھی تھے، ان کے ہاں جو تفسیر کبیر ہے اس میں اس کا آپ کو حوالہ مل جائے گا امام شافعی کے حوالے سے، اور وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ وہ سورس ہے کہ ہمیں ہر حال میں اجماع کی پیروی کرنی چاہیے. لیکن میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طبری ہمارے ہاں تفسیر بالروایا کے جو سب سے بڑے پروپوننٹ ہیں یوں کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاں آپ کو یہ رائے نہیں ملے گی. یعنی باوجود اس کے کہ یہ دس بیکیم دا موسٹ پرومیننٹ انٹرپریٹیشن، لیکن یہ رائے آپ کو طبری میں نہیں ملے گی. طبری جب یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، یعنی جو سورہ نساء کی جو 115ویں آیت ہے، تو وہاں امام شافعی کا کوئی حوالہ نہیں دیتے، نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اجماع کی سورس ہے یا اجماع کا ماخذ ہے. تو یہ جسٹ اے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ارلیسٹ مفسرون and as celebrated as Ibn Jarir Tabri never held this opinion that this verse is actually reflecting the case made in favor of ijma. اس کے بعد ایک دوسری چیز بھی آپ خواتین حضرات جان لیجیے، اور وہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف قرآن مجید ہی کو انووک نہیں کیا جاتا اس سلسلے میں، بلکہ ایک روایت کو بھی پیش کیا جاتا ہے. وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ. Indeed, God will never unite my ummah or the ummah of Muhammad on some error. تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ کسی ضلالت پر وہ اکٹھی نہیں ہوگی، اور ضلالت عربی زبان میں گمراہی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا عام طور سے ترجمہ خطا کیا جاتا ہے، کسی غلطی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں جو حدیث کے اسکالرز ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیجیے جو مترجمین ہیں، انہوں نے لن تجتمع الامتی علی ضلالہ میں ضلالہ کا جو ورڈ ہے اس کو اس مفہوم میں لیا ہے کہ کوئی خطا نہیں کر سکتے. یعنی اس کا ترجمہ وہ یہ کریں گے کہ میری امت کسی خطا پر جمع نہیں ہو سکتی. یعنی میری امت جو ہے جب کسی بات کو انٹرپریٹ کرے گی اور اکٹھی ہو جائے گی، مراد یہ ہے، تو اٹ کین نیور فالٹر. جس سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا، ایک چیز جو میں شروع ہی میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ ترمذی کی جو یہ روایت ہے یہ خود ایک ضعیف روایت ہے، اور یہ سارے محدثین یعنی سارے جو اصولیین ہیں اس کو مانتے بھی ہیں کہ یہ روایت اوتھینٹک نہیں ہے. اس کے باوجود اس کو وہ انووک کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے. تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو محدث اصولیین ہیں بعض دفعہ وہ ایسی روایتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں، فقہا جو ہیں، جو ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے. یعنی صحیح کا ورڈ میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں، یہاں یہ اردو زبان کا صحیح نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں صحیح ایک ٹرم ہے، اور وہ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں چیزوں سے اگر روایت کنفرم کرے گی تو پھر اس کو صحیح کہا جاتا ہے. یہ جو روایت ہے ترمذی کی یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کو نہ ہی بخاری میں ملے گی نہ ہی مسلم میں ملے گی، ارلیسٹ ماخذ میں نہیں ملے گی. یہ ایک ضعیف روایت ہے، لیکن اس کے باوجود اس روایت سے تمام اصولیین
یہ استدلال کرتے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو شروع میں تعارف بھی کروایا تھا امام شوکانی کا، چنانچہ انہوں نے بھی تنقید کی ہے اس چیز پر، بتایا کہ کس طرح سے ایسی یعنی اس آیت کو بھی لیا ہے اور اس روایت کو بھی لیا ہے. سو ان دونوں کو سامنے رکھ کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم تنقید اس وقت نہیں کر رہے، سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ روایت اپنی اوتھینٹسٹی میں مجرور روایت ہے. لیکن ابھی ہم صرف بات سمجھ رہے ہیں تفسیر و روایت کے اسکالرس کی، کہ یہ جو پورے کا پورا کی پوری آیت ہے، یہ اجماع کے کانسیپٹ کو ری انفورس کرتی ہے، یعنی مسلمانوں کا جو کنسنسس ہے اس کو ری انفورس کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ آؤٹ سائڈ دا قرآن، نصوص سے باہر جو نصوص کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دیٹ از گیون سینکٹیٹی، اس کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ سب کی ایک ہو گئی ہے نصوص کے بارے میں، نصوص کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکسٹ آف دا قرآن یہاں پہ خاص طور سے. اگر ٹیکسچوئل ایشوز میں سب کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کی ناٹ گو بیونڈ اٹ، یو کی ناٹ ڈفر فرام اٹ. یہ وہ کیس ہے جو بنا رہے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی اور تفصیل آ جائے، کیونکہ اس میں ہمیں زیادہ تر جو اسٹڈی کرنا ہے وہ محدثین کی بات تو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ جیسے امام راضی نے اس کو سائٹ کیا ہے، کیونکہ امام راضی از اے پرسن جنہوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے امام شافعی کے حوالے سے بیان کیا ہے. لیکن آگے جا کے پھر فقہا نے اس کو لے لیا ہے، اور ہمارے ہاں جو ائمہ اربعہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان کے ہاں پھر اجماع کی کیا انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اور وہ اس کو کیسے ری انفورس کرتے ہیں. تو ہم پھر اس کو بھی تھوڑا سا بہت بریفلی اسٹڈی کرتے ہیں. میں آپ کو سورسز بتا دوں گا، آپ زیادہ تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بریفلی آپ کے سامنے ایک اوور ویو آ جائے گا. سو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو بات میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کو امام راضی کیسے بیان کرتے ہیں. اور امام راضی کے بیان کرنے میں اس کا بھی میں ترجمہ نہیں کر سکا، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دوں گا. تفسیر کبیر آپ کو پتہ ہے ان کی مشہور تفسیر ہے، اور جب عام طور سے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں المسلۃ الاولی، المسلۃ الثانیہ، اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلے نکلتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ روی ان الشافعی رضی اللہ عنہ سئل عن آیت فی کتاب اللہ تعالی تدل علی ان الاجماع حجہ فقرأ القرآن 300 مرۃ حتی وجد هذه الآیہ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھا گیا امام شافعی سے کہ کیا کتاب اللہ کے اندر اجماع موجود ہے، اور دیکھیں الفاظ کیا ہیں، تدل علی ان الاجماع حجہ. یعنی ان سے یہ باقاعدہ سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے جو موجود ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ اجماع جو ہے that is definite, that is something which is حجہ, which means it is binding on all of us, یا تمام مسلمانوں پہ. تو وہ کہتے ہیں ہاں ایسی آیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن مجید کو 300 مرتبہ پڑھا. اور یہ صرف امام راضی نہیں کہتے، آپ اگر اجماع کے حوالے سے اور بحثیں پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ جگہ جگہ بات ملے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ فقرأ القرآن 300 مرہ، انہوں نے قرآن مجید کو 300 مرتبہ، اور پھر اس کی تفصیل ہے کہ بھئی 300 مرتبہ میں سے اتنی دفعہ انہوں نے صبح کو پڑھا، اتنی دفعہ شام کو پڑھا، بہرحال 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا. حتی وجد هذه الآیہ، پھر ان کو جا کے خیال ہوا کہ یہ آیت ہے جو اجماع کی ماخذ ہے. یعنی آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ امام شافعی سے جب پوچھا گیا، اور یہ روایت میں اس لیے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دس از ناٹ جسٹ امام فخر الدین رازی سائٹنگ اٹ، یو ول فائنڈ دس نریشن فاؤنڈ ان ایوری سنگل سورس وچ ریلیٹس ٹو اجماع. کہ بعض جگہ پہ ہے کہ انہوں نے 100 مرتبہ پڑھا، بعض جگہ پہ 300 مرتبہ پڑھا. غرض یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے اتنی مرتبہ پڑھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اجماع کے بارے میں کوئی سری بات تھی، ایسا نہیں ہے کہ اجماع کے بارے میں کوئی آیت تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت ہے جو اصل میں اجماع کے بارے میں کچھ بات کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقریر الاستدلال ان اتباع غیر سبیل المؤمنین حرام، اور اس استدلال کی تقریر یہ ہے، تقریر کا مطلب ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اتباع غیر سبیل المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے طریقے کے رستے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا حرام. فوجب ان یکون اتباع سبیل المؤمنین واجبا، چنانچہ اس کے نتیجے میں جو دوسری چیز بالکل واجب ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی جو رستہ ہے وہ آپ پہ واجب ہے. یعنی غیر سبیل المؤمنین حرام ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ اگر آپ نے کوئی رستہ اختیار کیا تو وہ ٹوٹلی حرام ہے، اور مسلمانوں کا رستہ اختیار کیا تو وہ ٹوٹلی حلال ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مسلمان اتفاق کرتے ہیں، اتفاق نہیں کرتے، وہ غیر مسلم تو نہیں ہے جو قرآن کو انٹرپریٹ کر کے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں.
تو آیت اصل میں جب کہتا ہے غیر سبیل المومنین، تو ہمارے جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں مراد ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جو مسلمان تھے اور مسلمانوں کی حیثیت سے انہوں نے ایک رائے کو اختیار کیا، اس پہ جمع ہو گئے، اور آپ نے کہا جی کہ میرا یہ رستہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز ہے۔ تو یہ امام رازی نے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اس میں کوئی مونولیتھک ویو نہیں ہے، یعنی مونولیتھک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ اجماع اصل میں ہے کیا، لیکن دو بیسک چیزیں تو بہرحال آپ کو ہم کو بتائی جا سکتی ہیں کہ اجماع کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس کی جو تفصیل ہے وہ جب وہ کریں گے تو یہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اجماع کی دو قسمیں ہیں، اور اس میں ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اجماع صریح، ایکسپلسٹ اجماع، اور ایک دوسرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اجماع سکوتی، جس کا مطلب ہے ٹیسٹ اجماع یا سائلنٹ اجماع۔ یعنی ایکسپلسٹ اجماع تو وہ ہے کہ جس میں آپ کو ہر ایک کی رائے مل گئی، اور ٹیسٹ اجماع وہ ہے کہ جس میں ہر ایک کی رائے نہیں ملی لیکن اختلاف نہیں ملا۔ تو یہ آگے ہم اس کی اجماع کی قسمیں بھی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن اب اس سے پہلے کہ ہم وہ قسمیں اسٹڈی کریں، اب ذرا یہ جان لیں کہ ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں اور امام ابو حنیفہ ہیں، وہ اس اجماع کے حوالے سے جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا ٹائپس آف اجماع، اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں آگے، لیکن ایک یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چاروں کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے، یعنی اس میں ایسے کچھ تو بالکل بلیٹنٹلی مختلف ہیں، اور کچھ انڈرسٹینڈنگز وہ ہیں جو اس میں آپ کامنالٹی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے ایک نظر۔ تو دیکھیے کہ مالک ابن انس held the view that the religiously binding consensus was only the consensus of Muhammad's companions and the direct successors of those companions in the city of Medina۔ یہ امام مالک کا خاص مسلک ہے، وہ عمل اہل مدینہ کے حوالے سے ایک خاص بات رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو کنسنسس ہے، اجماع جو ہے، یہ دیکھیے ایک مرتبہ پھر اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اجماع کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ only the consensus of Muhammad's companions and the direct successors of those companions in Medina۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ صرف مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں، کوفہ میں نہیں، بصرہ میں نہیں، دمشق میں نہیں، یہ چار بڑے ہیں نا جو پانچ بڑے سینٹرز تھے، وہ کہتے ہیں ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے ہیں، اپنی زندگی کا جو بڑا حصہ ہے، تو مدینے میں جو صحابہ جنہوں نے جو قیام پذیر ہوئے، اور صحابہ کے جو سکسیسرز ہیں، ان کو آپ تابعین کہتے ہیں، وہ بھی صرف مدینے کے۔ تو دیکھیے امام مالک یہ کہتے ہیں کہ صرف مدینے کے صحابہ اور مدینے کے صحابہ کے شاگرد اگر وہ کسی رائے پہ متفق ہو جائیں تو اس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ تو وہ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں باقی سب صحابہ کو جو مدینے میں نہیں ہیں، باقی سب تابعین کو جو مدینے میں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام جو ہیں ان کا اجماع کے بارے میں کانسیپٹ ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ مدینہ ایک وہ شہر ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور جو گزارا، قرآن مجید بھی اسی وقت فائنلائز ہوا، دین بھی وہیں پر مکمل ہوا، لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ جو صحابہ رہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور ان سے ڈسکس کیا تو وہ کسی مختلف رائے پہ پہنچے ہوں گے۔ تو یہ امام مالک کا نقطہ نظر ہے۔ ذرا اب دیکھیے کہ ان کے علاوہ ہم اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں۔ امام شافعی held the view that religiously binding consensus had to include all of the Muslim community in every part of the world, both religiously learned and the layman. Thus, if even one individual out of millions would hold a differing view, then consensus would not have been reached۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ امام شافعی کے ہاں یہ بات کتنی مختلف ہو جاتی ہے، یعنی آپ کر لیجیے کہ اس کے مختلف ہونے کا جو ایک پہلو ہے وہ تو ہم ابھی دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے پوری کی پوری مسلم کمیونٹی کو شامل کر دیا۔ یعنی اس میں دو باتیں ہیں نوٹ کرنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مدینے سے خارج کر دیا، انہوں نے کہا کہ تمام دنیا میں اس وقت مسلمان جہاں جہاں ہیں، یہ جو 5 سینٹرز ہیں ادھر تو یہ مسلمانوں کے انٹلیکچوئل سینٹرز تھے، کوفہ، بصرہ، مدینہ، مکہ اور دمشق، these were 5 intellectual centers، لیکن امت اس کے علاوہ بھی ایکسپینڈ ہو رہی تھی، اس زمانے میں ہو چکی ہوئی تھی۔ تو امام شافعی نے ایک بہت آگے کا قدم بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اٹس ناٹ جسٹ the scholars of Medina، no، it is every single person، and every single person means every single person، it includes scholars and it includes the layman، جو layman ہے اس کی بھی رائے، and in every part of the world۔ تو امام شافعی کے اس ڈیفینیشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی سب سے زیادہ یہ انکلوسیو ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر انکلوڈ کر رہی ہے، اینڈ اٹس نان ایکسکلوسیو، کوئی بھی
چیز کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہی. تو اٹ از دا موسٹ انکلوسیو آف ڈیفینیشنز آف اجماع کہ ہر ایک کی رائے, یعنی ظاہر ہے اس میں سوالات تو پیدا ہو جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو لوگ ہیں دنیا میں, امت جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے, تو سب کی آراء کو کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. کسی ایک مسلک میں کوئی ایک بھی اختلاف کر لے گا. دیکھیے نا, انہوں نے جو جس بات کو بیان کیا ہے اس کے نتیجے میں تو دیکھیں کبھی اجماع شاید ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں ایون اف ون انڈیویجول آؤٹ آف بلینز وڈ ہیو ہولڈ اے ڈفرنٹ ویو, تو ہم یہ کہیں گے کہ اجماع جو ہے وہ نہیں, اٹ ہیز ناٹ بین ہیلڈ اور اٹ ہیز ناٹ بین سبسٹینشیٹڈ. تو امام مالک کے نقطۂ نظر کے لحاظ سے تو اجماع پاسبل کسی درجے میں ہے, اس لیے کہ ہی از کنفائننگ اٹ ٹو دا صحابہ اینڈ ٹو دا صحابہ اسٹوڈنٹس اینڈ دیٹ ٹو اونلی ان مدینہ. لیکن واٹ اباؤٹ امام شافعی؟ امام شافعی کا اگر آپ نقطہ نظر مان لیں تو ورچولی اجماع بیکمز امپاسبل, یعنی بیکاز ایک آدمی بھی اختلاف, ایک لیمین بھی اختلاف کر لے گا, وہ کہے گا جی میں اس کو نہیں مانتا, تو اجماع منعقد نہیں ہوگا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی ایسا اجماع کبھی ہو بھی سکتا ہے. اس کے بعد کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں چند اور اسکالرس کو بھی دیکھنا ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ امام غزالی کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایکسپینڈنگ آن شافیز ڈیفینیشن ٹو ڈیفائن کنسنسس ایز انکلوڈنگ آل آف دا مسلم کمیونٹی ان ریگارڈ ٹو ریلیجیس پرنسپلز اینڈ ریسٹرکٹنگ دا میننگ ٹو اونلی دا ریلیجیسلی لرنڈ ان ریگارڈ ٹو فائنر ڈیٹیلز. تو انہوں نے, امام غزالی نے ایک درمیان کا رستہ اختیار کیا. یعنی امام غزالی جو ہیں یہ خود ایک مجتہد ہیں, ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہیں, اگرچہ ائمہ اربعہ میں تو ظاہر شمار نہیں ہوتے, لیکن ان کی حیثیت, میری جو پرسنل رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنا امپیکٹ اس وقت مسلمان امت پہ ہے شاید ہی کسی فکر کا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو یہ اجماع مدینے کے لوگوں کا ہے اور نہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کا ہے, بلکہ یہ پوری دنیا کے لرنڈ لوگوں کا ہے. ہم سمجھ لیجئے کہ جیسے امام شافعی نے اس میں لیمین کو بھی شمار کر دیا تھا, تو امام غزالی کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا ہے, لیکن ہم اس میں لیمین کو انکلوڈ نہیں کرتے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً امام مالک اور امام شافعی کے درمیان کا ایک رستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری ان کی رائے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ they considered this consensus to only include the companions of Muhammad, excluding all generations which followed them in Medina and elsewhere. یعنی ان کی جو بات ہے وہ ایک تیسری بات ہے, بلکہ آپ کہہ لیں چوتھی بات ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری جو ہیں, جو ظاہریت کے آپ کہہ سکتے ہیں امام ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ صرف اور صرف جو صحابہ کرام ہیں, جہاں پہ بھی وہ پائے جاتے ہیں, صرف مدینے میں نہیں, صحابہ کرام کا اجماع اصل میں اجماع ہے. wherever they are found, ان کا اجماع اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کس چیز کو, ایک سٹی کو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں wherever they are found. دوسرا وہ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تھرڈ جنریشن کو, یعنی صحابہ کے بعد کی جنریشن. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ چار میجر ویوز ہیں اس وقت. یعنی ایک ویو یہ ہے کہ صرف مدینے کے لوگوں کا اجماع, اور وہ بھی صحابہ اور ان کے سکسیسرز کا, ناٹ آفٹر دیٹ. دوسرا ویو ہے امام شافعی کا کہ آل آف دا مسلم امہ انکلوڈنگ آل لیمن. غزالی کہتے ہیں کہ نہیں, آل دا مسلم امہ بٹ ایکسکلوڈنگ لیمن. اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اجماع صرف اور صرف صحابہ کا ہے, اس میں بعد کے لوگ تو شامل ہی نہیں ہیں. صحابہ اگر کسی چیز پہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان کی بات کو بائنڈنگ سمجھیں گے اور ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. اور اس کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے سے اس کو ہم خاص نہیں کریں گے, جیسے کہ امام مالک کرتے ہیں. امام مالک تو صحابہ کو بھی لیتے ہیں اور تابعین کو بھی لیتے ہیں, لیکن امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ اور داؤد ظاہری جو ہیں, امام داؤد ظاہری یہ کہتے ہیں کہ نہیں, all the صحابہ found anywhere. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اجماع کی ڈیفینیشن پہ بھی اجماع نہیں ہے, اور اجماع کی ڈیفینیشن پہ اجماع نہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ان لوگوں کی آراء سن لیں. اور یہ میں نے آپ کو بھی صرف 4 یا 5 میجر سکولز بتائے ہیں, ورنہ دیر آر فائن ڈیٹیلز. اینڈ چونکہ ظاہر ہے کہ بعد میں بھی اسکالرز آتے رہے ہیں, ان سب نے کچھ نہ کچھ اس میں ڈیٹیل ایڈ کی, لیکن براڈلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس پہ وہ منقسم رہتے ہیں. سو ان میں سے یہ چاروں جو ہیں ایک مختلف سٹانس پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب خواتین حضرات ذرا چاہیے ہم ذرا تھوڑا سا یہ بھی جان لیں کہ یہ تو ہو گیا ان کا موقف. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ان کے اس موقف کے ساتھ اس کو سمرائز کیا ہے ہمارے دور حاضر کے عالم نے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ اس کو سمرائز کر لیں تو اصل میں یہ اجماع الامہ ہے یا اجماع الائمہ ہے. یعنی اگر آپ ان چاروں کی بات کو اور ڈائلیوٹ کر لیں, یعنی اگر چاہیے اوور سمپلیفیکیشن ہے, کیونکہ ائمہ سے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ائمہ کون ہے. ائمہ کا مطلب ہے لیڈرز, یعنی وہ ائمہ کا مطلب ہے جو ٹاپ ناچرز ہیں.
تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بیسکلی یا ہے اجماع الامہ یا ہے اجماع الائمہ. امہ کا مطلب ہے آل، ائمہ کا مطلب ہے جسٹ ٹاپ ناچرز. جو ٹاپ ناچرز کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسٹینڈ ایٹ دا ٹاپ، اس میں صحابہ ہو سکتے ہیں، اس میں تابعین ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں افیکٹولی جو چاروں ڈیفینیشنز ہیں ان میں آپ اور بھی شامل کر لیں. تو بحث اس میں رہ جاتی ہے کہ کیا سب لوگوں کا کرنا ہے یا صرف وہ لوگ جو کہ لرنڈ ہیں، یعنی either the learned or people who are I mean the layman as well. اور اس میں اس لیے سوال وہ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں جگہ کا کہ یہ بات ہے وہ صرف مدینے کا ہو یا پوری دنیا کا ہو یا خاص علاقوں کا ہو. وہ کہتے ہیں یہ فائنل ڈیٹیلز ہیں. تو اس کو انہوں نے پھر اوور سمپلیفائی کر کے سمجھانے کے لیے طالب علموں کو کہا کہ دیکھیے اصل میں وہ جو چاروں کا آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے، اٹ ایکچولی بوائلز ڈاؤن انٹو ٹو میجر اسکولز آف تھاٹ. اچھا، اس کے بعد میں نے جیسے عرض کیا کہ اب ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے ہمیں تفسیر روایہ کے لوگوں کی بات کو سمجھنے میں، جس میں وہ ایکچولی اب یہ بتا رہے ہیں کہ اجماع کی دو قسمیں ہیں. ذرا اس کو بھی ہم تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھا ایک چیز اور رہ گی، وہ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ معتزلی جو ہیں وہ ایک بالکل اور جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور معتزلی ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب، استاد رامی جاوید احمد حامدی صاحب، اور اس سے بھی پہلے ارشاد الفحول کے جو مصنف ہیں امام شوکانی، وہ کہتے ہیں کہ the Mu'tazilite sect does not consider consensus to be a valid source of law, primarily due to their rationalist criticism of the first generation of Muslims whom the Mu'tazila viewed as possessing defective personalities and intellects. تو یہ آپ کو ایک خاص، چونکہ معتزلیوں کا ایک تھا کہ وہ ابو بکر اور عمر سے نیچے کسی کو اس درجے کا مسلمان نہیں مانتے تھے، یہ ایک الگ سی بحث ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ تو ہم اجماع کو کسی سے کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے وہ تو اس کو خارج بحث قرار دیتے تھے. اس میں ایک چیز آپ کو میں اور اضافہ کر دوں کہ جو ہمارے اہل تشیع ہیں وہ بھی اجماع کو نہیں مانتے، ان کے لیے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں جو ائمہ ہیں وہ ان کے وہ 12 امام ہیں جو حضرت علی سے پہلا امام وہ شروع ہوتے ہیں، اور آخر میں امام محمد بن الحسن العسکری جو ہیں جن کو وہ امام غائب کہتے ہیں یا امام مہدی بھی کہتے ہیں، جنہوں نے آخر میں آنا ہے ان کے مطابق، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کا اوپینین ہے وہ جو بائنڈنگ ہے، یعنی ہم وی ڈونٹ گو انٹو دی امہ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کا کیا اوپینین ہے. تو وہ ان کو وہ سٹیٹس دیتے ہیں جو وداؤٹ سیئنگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی بات پہ رائے دے دی ہے تو پھر یہ حرف آخر ہے، اس میں آپ کسی کا اجماع کا تصور نہیں پیش کر سکتے، یا آپ آؤٹ سائڈ دی امامز آپ کوئی اوپینین نہیں دے سکتے. تو اس لیے ان کے ہاں اجماع ڈز ناٹ اسٹینڈ اینی گراؤنڈ، وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ان کے ہاں اصل چیز جو ائمہ ہیں وہ ہیں. تو آپ تو خواتین حضرات ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے ہاں جو بیسکلی ٹائپس آف اجماع ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اجماع صریح ہے اور ایک اجماع سکوتی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ one in which the legal opinions of all the mujtahids of one period coverage in relation to a legal issue and each of them states his opinion explicitly، یعنی explicitly وہ opinion ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. This is realized sometimes by their meeting in one place and examining an issue in question and finally they express a unanimous opinion، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے. And it may also take place when an issue occurred and every mujtahid gave the same legal opinion، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہر چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لی جائے ایک جگہ پہ جمع ہو کے، اور ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایشو ہے جس کو آپ آپس میں کر سکتے ہیں. دوسرا دیکھیے جو اجماع ہے اس کو ہم کہتے ہیں اجماع سکوتی. وہ سکوت کا وہی مطلب ہے خاموشی، اردو میں کہتے ہیں نا سکوت ہو گیا، سکوت کا ورڈ خاموشی ہے، تو سائلنٹ اجماع ہے. وہ کہتے ہیں کہ it takes place when some mujtahid one or more give a legal opinion with regard to a particular legal issue, then the rest of them are informed of this opinion and they keep silent and they neither acknowledge it nor object to it. یعنی یہ اب اجماع سکوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے جو اوپینین ہے وہ سب کا نہیں آیا، اور نہ آنے کے نتیجے میں خاموشی کو، جسے کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضا ہے، تو خاموشی کو رضا سمجھ لیا گیا. اگر خاموشی اختیار کی اس سے کیا مطلب ہے انہوں نے آبجیکٹ نہیں کیا، جو آبجیکٹ نہیں کیا اس کا مطلب ان کی رائے مثبت ہی ہے. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جو اجماع سکوتی ہے وہ یعنی وہ بھی اس درجے کا اجماع ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ اور بات ہے کہ میں ابھی آپ کو تفصیل تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی اور نان ایکسیپٹیبلٹی کیا تفصیل ہے، لیکن دس از ہاؤ بیسکلی اجماع از ڈیوائڈیڈ. یعنی پہلے تو ہم نے دیکھا تھا اجماع کی ڈیفینیشنز کیا ہیں اور کس طرح سے لوگ اس میں اتفاق بہرحال نہیں کرتے کہ ایک کوئی ڈیفینیشن ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھیے اجماع کی جو دو میجر قسمیں ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ووکلی آپ کو اوپینین لوگوں کا معلوم ہو جائے، کسی ایک ایشو کے بارے میں سب لوگ جمع ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ نہیں کچھ لوگوں کا معلوم ہو جائے اور باقی لوگوں کے بارے میں خاموشی کی اطلاع آ جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آبجیکٹ نہیں کیا.
اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ وی ہیو ڈفرنٹ اوپینینس کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ایک اجماع کو ایک نام دیا گیا ہے تو ہم اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایکسپریس اجماع یعنی جو ایکسپلیسٹ اجماع ہے، اس کے بعد اجماع کے بارے میں کہتے ہیں کہ the majority of Muslim jurists, particularly the jurists of the four well-known schools of law, are in agreement that express ijma is an authoritative source of Islamic law. It is incumbent on Muslims to follow the legal rule of Islamic law derived from ijma as similar to the rule established by the text of the Quran and the Sunnah. In addition, the mujtahids are not allowed to exercise ijtihad on a legal issue that has been settled through ijma. تو یہ obviously اس کی corollaries ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ you are incumbent upon، یعنی جو بھی لا سے ڈرائیو ہو جائے گا وہ ہر حال میں آپ کو فالو کرنا ہے. اس میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. اجتہاد کا مطلب ہے خود اوپینین نہیں فارم کر سکتے، یعنی دروازہ بند ہو گیا ہے اجتہاد کا. اگر کسی اوپینین کے اوپر پیپل ہیو گیدرڈ آن ون اوپینین، کنسنسس ہو گیا، اب یہ ایکسپریس اجماع ہو گیا، یعنی ایکسپلسٹ اجماع ہو گیا، اجماع صریح ہو گیا. اب آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بعد جو اجماع سکوتی ہے اس کے بارے میں ذرا لوگوں کی مختلف آراء ہیں. اس کو سب لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہ اس کی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امام شافعی اور امام مالکی کے حوالے سے ہے کہ they hold that the silent ijma is not considered to be ijma nor a probable proof. اور وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ silence cannot be considered as consent to the opinion expressed by others since no statement can be attributed to a silent person. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ an imam may have kept silent due to respect for the other who expressed the opinion or for the fear of that person, or he could not have formed his own opinion about that problem and so on. تو یہ آپ دیکھیے نا کہ امام شافعی اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع سکوتی حجت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دیکھیں خاموشی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نیم رضا ہے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تک اطلاع نہیں پہنچی ہوتی، یعنی وہ آپ نے کہہ لیا جی وہ خاموش ہے، حالانکہ اس کو بات نہیں پہنچی ہوئی. بعض دفعہ کسی کی رسپیکٹ میں، آپ کے اپنے استاد کی رسپیکٹ میں آپ اپنا اوپینین نہیں دیتے، بعض دفعہ خوف میں نہیں دیتے. تو انہوں نے شدید تنقید کی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع سکوتی منعقد ہو گیا ہوا ہے. نہیں، اجماع سکوتی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سکوت جو ہے، خاموشی جو ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ لوگوں کو اتفاق ہے، بہت ساری اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ پہلا ویو ہے. دوسرا جو ویو ہے وہ کیا ہے کہ وہ the view of the majority of the Hanafi jurists and some of the Hanbali jurists. They maintain that silent ijma is an ijma like an explicit ijma. It is legally binding and definitive source. اور اس میں آرگیومنٹ کی کیا ہے that silence is an evidence of consent if there is no any circumstantial evidence that indicates otherwise, and if there is no constraint to express the opinion. It is improbable that jurists abstain from pronouncing a correct rule of Islamic law. تو یہ اس پہ انہوں نے مزید معارضہ کیا، انہوں نے کہا یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی اوپینین یا کسی اہم موضوع پہ بات ہوئی ہوئی ہو اور لوگوں نے abstain کیا ہو اپنی رائے کو. یعنی اگر انہوں نے abstain اگر کیا ہے تو اس میں لازماً ان کی رضا شامل ہوگی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی وہ غلط سمجھے اور بولے نا. انہوں نے کاؤنٹر چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو گونگے رہیں گے ایسے موقع پہ جب ان سے رائے لی گئی. اگر وہ گونگے رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو اتفاق ہے، کیونکہ اگر ان کو اختلاف ہوتا تو they would have expressed it. تو یہ انہوں نے اس پہ ایک کاؤنٹر اوپینین ایکسپریس کیا. اچھا، تو یہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ دیکھیے اس وقت امت انہی چیزوں کے درمیان اپنے آپ کو کرتی ہے، ریوالو کرتی ہے. تیسرا گروپ ہے یہ آخری بات ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ some of the Hanafi jurists and of Shafi jurists they hold that silent ijma is not an ijma but it is a probable proof. یعنی ایک probable کا مطلب ہے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، یہ قابل لحاظ ہے لیکن فیصلہ کن نہیں ہے. اور آرگیومنٹ کیا ہے؟ The agreement of all mujtahids. But silent ijma does not fulfill this condition. However, it is considered as a proof because the opinion expressed by some jurists is not opposed by anyone. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک قابل لحاظ بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو this cannot be accepted. یہ میں نے جو آپ پوری بحث ہے یہ میں نے نیچے حوالہ بھی دے دیا ہے، ایک ویب سائٹ سے لیے جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو سمرائز کر دیا ہے. اس میں کچھ ٹائپوگرافیکل ایررز بھی ہیں، وہ اس ویب سائٹ کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی سمری ہے جو بیان کر دی گئی ہے تفسیر بروایا کے اسکالرس کی. میں نے جیسے کیا کہ تفسیر بروایا کے اسکالرس کی اس میں جو بات ہے وہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. وہ یہ اس بات میں نہیں ہے کہ جس میں فقہا کی رائے سے کوئی فرق ہو. وہ صرف وہاں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہا کی ڈومین ہے. اتنی وہ بات ضرور کرتے ہیں جیسے امام رازی نے کی کہ سورس اجماع کی یہ آیت ہے اور یہ روایت ہے، اور اس کو پھر مزید اسٹیبلش کیا ہے جیسے کہ میں نے کیا کہ فقہا نے
جو علم اصول کے ماہرین ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں ابھی پیش کی ہیں اسی علم اصول سے مستنبط ہیں، اسی سے ماخوذ ہیں، اسی سے ڈرائیوڈ ہیں۔ تو یہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری جو پوری بحث ہے تفسیر بالروایہ کے اسکالرس کی، وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اب اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائی اسکالرز ہیں ان کی اس آیت کے بارے میں اور اس روایت کے بارے میں کیا اپروچ ہے۔ آیت کو میں ابھی دوسرے مرحلے پہ لیتا ہوں، پہلے روایت کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو تفسیر بالروایہ کے اسکالرز ہیں، اس میں میں خاص طور سے اپنے استاد گرامی جاوید احمد غامدی صاحب کا نام لوں گا۔ انہوں نے جو مضمون لکھا ہے اجماع پر اپنی کتاب مقامات میں، اس میں جب انہوں نے اس روایت پہ تنقید کی تو اس کا سمپل خلاصہ یہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ دیکھیے اس روایت کو انٹرپریٹ کرنے میں عربی زبان میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روایت یہ کہتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت ہی سند کے لحاظ سے درست نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچتی، یعنی اوتھینٹکلی نہیں پہنچتی، لیکن چونکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لوگوں نے اس کو ایک سورس مان لیا ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ اس کو اس پہ تنقید کی جائے، یا اس کو انالائز کیا جائے، اس کو ایویلیویٹ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ اس کے سارے طرق جمع کر لیں، یعنی جتنے بھی اس کے ویریئنٹس ہیں، تو جو الفاظ ہیں وہ ہر لفظ، یعنی لفظ جو کامن ہے سارے جو نریشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ ضلالت، عربی زبان کا ورڈ ہے ضلالت، دعاد سے ہے، میری امت ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ خطا پہ جمع نہیں ہو سکتی، مسٹیک پہ جمع نہیں ہو سکتی، جس کا دوسرے مفہوم میں مطلب یہ ہے کہ امت جب کسی ایک بات پہ اکٹھی ہو جائے گی تو وہ بات لازماً ٹھیک ہوگی، اٹ ول نیور بی اے مسٹیک۔ تو پہلی تنقید تو جیسے میں نے کہا انہوں نے یہ کی کہ روایت اپنی نسبت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری اہم تنقید یہ ہے کہ جو ورڈ ضلالت ہے وہ خطا کے مفہوم میں تو قرآن میں عربی زبان میں آتا نہیں ہے، وہ تو اصل میں گمراہی کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی اب قرآن میں جگہ جگہ پہ آیا نا ورڈ کہ وہ گمراہ ہو گئے، آپ دیکھیں گے ذلہ فذلہ، وہ گمراہ ہوئے، انہوں نے گمراہ کیا۔ ذلو کا جو ورڈ ہے یہ عربی کا کامن ورڈ ہے اور قرآن مجید کا بھی ایک کامن ورڈ ہے۔ تو پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ذلہ ہے یا ذلہ ہے ضاد سے، یہ مسٹیک یا خطا کے لیے نہیں آتا، یعنی اگر مسٹیک کے لیے آتا ہو تو چلیں ایک محل بن جاتا ہے کہ اگر میری امت ایک رائے پہ جمع ہو گئی ہے تو وہ خطا نہیں کرے گی، وہ غلط نہیں ہوگی، دوسروں کی بات غلط ہوگی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عربی زبان میں گمراہی اس کا صحیح ترجمہ ہے، اور وہ بالکل پروبیبل ہے، یعنی یہ بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور استناد سے بھی ثابت ہے تو بات انہوں نے یہ کہی ہوگی کہ قرآن مجید کی موجودگی میں اور اتمام حجت کی موجودگی میں حق جو ہے وہ اس درجے میں واضح ہو گیا ہے کہ سب کے سب جو لوگ ہیں وہ گمراہی پہ اب جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایسے نہیں لوگ ہیں کہ جو خدا کا انکار کرنے والے آپ کو سب کے سب مل جائیں، یا نماز کا انکار کرنے والے سب کے سب مل جائیں، یا بنیادی جو دین ہے اس کا انکار کرنے والے سب کے سب مل جائیں۔ قرآن مجید موجود ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے والے ایسے اسکالرز ہیں، ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے کہ جو اس گمراہی پہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر تو یہ بات ہے تو یہ تو پھر قابل لحاظ ہے، لیکن یہ پھر اجماع کے کانسیپٹ کی نفی کرتی ہے، کیونکہ اجماع کھڑا ہوا ہے فہم پہ، خطا پہ نہ ہونے پہ۔ تو اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے کا استناد بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس روایت کا ترجمہ نہیں ٹھیک کیا گیا، کیونکہ اگر ترجمہ ٹھیک کیا جائے گا تو پھر یہاں اجماع کے حق میں آپ کو دلیل نہیں ملے گی۔ اجماع کے حق میں دلیل کا تو یہ مطلب ہے نا کہ میری امت کبھی خطا نہیں کر سکتی، لہٰذا اگر وہ جمع ہو جائے تو اٹ کین نیور فالٹر، یعنی جب جمع ہوتی ہے تو خطا نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے اگر سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں تو وہ فالٹر نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں۔ جہاں تک قرآن کی آیت کا تعلق ہے، ذرا اس کو آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ آیت کا معاملہ ہے تو آیت کا سیاق و سباق جاننا ضروری ہے۔ آیت کے سیاق و سباق کو جاننے کے لیے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ آپ جب آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ دیتے ہیں، آیت کو اس کے پس منظر سے کاٹ دیتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اصل میں ایک خاص نقطہ نظر کو بیان کر رہی ہے۔ اب ذرا ان کا ترجمہ سن لیجئے، چونکہ یہ آیتیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں تو میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ و خیرات کی تلقین کریں یا نیکی کی راہ سجھائیں یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں ان قریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ پہلی آیت جو ہے یہ ایک پس منظر بیان کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ منافقین جو ہیں، یہ چونکہ سورہ نساء میں زیر بحث ہیں پہلے سے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان کی سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ان کی سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سرگوشی کرتے ہیں
کنسپائر کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے. اس کے برعکس جو جو ایمان والے ہیں وہ ان کی کیا سرگوشی ہوتی ہے؟ وہ صدقہ خیرات کی تلقین کے لیے ہوتی ہے یا نیکی کی راہ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا معاملہ یہ ہے اور اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور یہ جو صدقہ و خیرات کی تنقید کرنے اور نیکی کی راہ میں جو لوگ چلتے ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اگر وہ ایسا کر رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عظیم اجر عطا فرمائے گا. گویا کہ منافقین اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو مقابل میں رکھ دیا گیا ہے. اور اب دیکھیے الفاظ کیا آئے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. اب وہ اصل آیت شروع ہوتی ہے. اس کے برخلاف، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب ایک دوسرا گروہ زیر بحث ہے. یعنی پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ مسلمانوں کی صف کے اندر جو منافقین گھس آئے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ سرگوشیاں جب کرتے ہیں تو ان کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، ان کی جو وسپرنگز ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر سازشیں ہوتی ہیں اور وہ اس میں کنسپائر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اہل ایمان اس کے برعکس ان کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں وہ جب اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں ان کا معاملہ بالکل اور ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو صورتحال یہ ہے کہ اس کے برخلاف کچھ اور لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ کہ جو رائے ہدایت کے اپنے اوپر پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے یہ بات بالکل اور ہے. یعنی ان کو صحیح رستہ معلوم ہو گیا، صحیح رستہ، اب رسول کی اس کے بعد انہوں نے پھر بھی مخالفت کی اور ان کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کیا. کہ من بعد ما، اس میں دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنا ہو نا تو قرآن اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ سپورٹ کر دیتا ہے کہ اگر آپ صرف الفاظ کو پکڑ کے چلیں. الفاظ کیا ہیں کہ من بعد ما تبین لہ الہدی، ان کو ہدایت واضح ہو گئی تھی، یعنی سچائی معلوم ہو گئی تھی اور پھر بھی انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اجماع کے کانسیپٹ میں تو کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اجماع میں ہدایت واضح ہو جائے اور آپ اس کی پیروی نہ کریں. یعنی وہ تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے نا. کوئی آدمی اگر جان بوجھ کے نصوص کی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب ٹھہرے گا. لیکن آج کل فرض کیجئے کہ کوئی رائے مختلف اختیار کرتا ہے ائمہ سے جو پہلے گزرے ہیں، تو کیا یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ سچائی تو ان پہ واضح ہو گئی تھی لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو دیکھیے آیت اپنے اندر سے بول کے بتا رہی ہے کہ یہ اس کا تعلق کسی انٹرپریٹیشن کے معاملے سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی مسلمان جسارت نہیں کرے گا کہ سچ واضح ہو گیا اس کے اوپر اور وہ کہے جی میں نے نہیں ماننا، وہ تو پھر مسلمانوں کی صف سے نکل جائے گا. تو اس کو کیسے آپ اجماع سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس آیت کو؟ یہ اتنی سخت آیت ہے کہ یہ صرف ان لوگوں سے متعلق ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کو جانتے بوجھتے زک پہنچانا چاہتے ہیں، حق کے واضح ہو جانے کے بعد ان کی خلاف ورزی اس کی کرنا چاہتے ہیں. ابھی بات آگے بھی ذرا چل رہی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. اور وہ کیا ہے کہ اب جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہ اور جب وہ دوسرا رستہ اختیار کریں گے تو جو تم بس سچے دل سے ایمان لاتے ہیں انہیں ہم اسی رستے پر ڈالیں گے جس پر وہ خود گئے. یعنی جو تو غیر سبیل المومنین کی پیروی کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ نولیہ ما تولی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے برخلاف جو سچے رستے کی پیروی کریں گے تو ہم ان کو اسی رستے پر ڈال دیں گے جس پہ وہ خود گئے اور بالآخر دوزخ میں ان کو جھونک دیں گے. یعنی انہی کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے اس کے خلاف کہ ان کو سچ واضح ہو گیا تھا، حق واضح ہو گیا تھا اور حق کو واضح ہونے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تو ہم جہنم میں ڈال دوں گا، وہ تو اس قابل نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے پورے پس منظر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو حق کا جو جانتے بوجھتے انکار ہے یہ تو جگہ جگہ زیر بحث ہے، اور یہاں پہ بھی یہی زیر بحث ہے. یعنی یہاں کسی رائے کی انٹرپریٹیشن تو زیر بحث ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ کون مائی کا لال ہے کہ سچائی اس پر واضح ہو جائے، کوئی مجتہد ہے، کوئی عالم ہے اور کہ جی میں نے نہیں ماننا. یعنی کبھی اجماع میں یا لوگوں کی رائے قائم کرنے میں مسلمانوں کا تو رویہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے اس آیت کے بارے میں استاد گرامی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے جو داخلی شواہد ہیں، اور اس سے پہلے امام شوکانی بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، یہ آیت کو کسی بھی لحاظ سے ہم اجماع سے متعلق نہیں قرار دے سکتے. یہ تو اصل میں ایک رویہ ہے، یعنی ایک رویہ ہے منافقین کا جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اسلام کے اندر آ کے، سازشی رویہ جس میں وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. دوسرا رویہ اہل ایمان کا تھا. تو یہاں پہ روح سخن ان کمزور مسلمانوں کی طرف ہے کہ جو اصل میں ان کی طرفداری کر رہے تھے منافقین کی. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ حق ان پہ واضح ہو گیا ہوا ہے من بعد ما تبین الہدی، اور یہ یتبع غیر سبیل المومنین جو صحابہ کی جو اس وقت روش ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو آپ کو تو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے ان سے، آپ کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گا کہ منافقین کے حوالے سے
بہت سارے کمزور مسلمان یہ رائے رکھتے تھے کہ بھئی ان کے ساتھ ابھی ہمیں معاملہ رکھنا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے، اور ان سے وہ پنگیں بٹھاتے تھے دوستی کی. تو ایک حد تک تو قرآن مجید نے ایک اجازت دی ہوئی تھی ایک موقع تک، لیکن خاص موقع کے بعد روک دیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ کی صف میں نیک نیتی سے شامل ہوئے. ان کو جو موقع ملنا تھا وہ پورا دے دیا گیا ہے، اب اپنے آپ کو اس سے آپ ہٹا لیں، ترک موالات کا حکم دیا گیا. تو یوں سمجھ لیں کہ پھر یہ جو آیت ہے یہ پوری کی پوری اس کو کسی فہم کے اجماع سے ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جیسے کہ میں عرض کیا کہ یہاں پہ رویہ بیان ہو رہا ہے، ایک غلط رویے کو صحیح رویے کے مقابلے میں رکھا جا رہا ہے. تو اس آیت کا اجماع امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بہرحال اس کے اندر جو ایک دوسرا پہلو ہے اس کو میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہ صحابہ کا اگر اجماع ہو جائے تو کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ ہم سب کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا یا امت کا اجماع ہو گیا؟ یعنی اجماع کے انعقاد کے بارے میں اتنا کچھ ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ صرف یہ مان لیں کہ مدینے کے لوگوں کا اجماع ہو گیا، اگر آپ امام مالک کی بات کو جان لیں تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی اس وقت سارے اہل مدینہ کی رائے ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اسی طرح سے امام شافعی کا اگر آپ مان لیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کا، تو یہ دنیا کے تمام لوگوں کی رائے کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ اگر آپ صرف اسکالرز تک اس کو محدود رکھیں تو پھر یہ رائے جو ہے یہ کس موقع پہ کب مانگی گئی ہے؟ تو یعنی جو اجماع کی ایک محیر العقول ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کے تو پروبیبلی یہ کبھی بھی واقع نہیں ہوگا. اور امام شافعی کی اگر آپ رائے لیں تو وہ ٹوٹلی امپاسبل ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ انکلوڈنگ لے مین. اچھا، کچھ لوگ اس کو صحابہ سے خاص کر دیتے ہیں، جیسے میں ابھی آپ نے دیکھا کچھ لوگ اس کو باقی لوگوں سے انکلوڈ کرتے ہیں. تو آل ان آل آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ صحابہ کا کبھی اجماع ہوا ہو؟ تو آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا کہ صحابہ کرام کے ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا تھا اور وہ بعض دفعہ دوسرے کی بات نہیں مانتے تھے. یعنی اس کی میں نے شاید مثالیں دی ہیں جب ہم نے حدیث کا کورس پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کی آپس میں تنقیدات ہیں ایک دوسرے پر، یعنی they would criticize one another. ایک مشہور تنقید ہے عبداللہ ابن عمر کی پر حضرت عائشہ نے کی. حضرت عائشہ کو جب یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن عمر کی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قبرستان جاتے ہوئے ظاہر ہے انہوں نے ایک موقع پہ یہ تبصرہ کیا کہ بھئی آپ لوگ تو اس مردے کے اوپر رو رہے ہیں، اس ڈسیزڈ پرسن پہ رو رہے ہیں، اور آپ کے رونے کی وجہ سے اس پہ عذاب ہو رہا ہے. یعنی آپ اوپر سے دعا مانگنے کے بجائے یا اور معاملہ کرنے کے بجائے you are crying on his death, you have consigned him to the grave, now you are crying and because of your crying he is being punished in the grave. یہ بات عبداللہ ابن عمر کی حضرت عائشہ کو پہنچی. حضرت عائشہ بہت ناراض ہوئی، یہ تو ہرگز انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ تو ہرگز نہیں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ اس پہ رو رہے ہیں، آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ اس پہ رو رہے ہیں، اور ادھر اس کے اعمال کا حال یہ ہے کہ اس پہ عذاب ہونا ہے یا ہو رہا ہے. یعنی رونا عذاب کا باعث نہیں بن رہا بلکہ اس کے اعمال عذاب کا باعث بن رہا. یہ حضرت عائشہ نے کریکشن کی ہے. اور یہ تو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پوری دنیا ہے. اگر آپ صحابہ کرام کے آپس کی جو اختلافات ہیں، ان کے جو فتاوی ہیں، ان کے بارے میں جو ہمیں تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر میجر ایشوز کے اندر عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس، اس میں بہت گہرے اختلافات ہیں جو سامنے آئے ہیں. اور یہی اختلافات پھر بعض دفعہ ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے اندر جو اختلاف ہوا ہے آراء اور احکام کا، اس کا باعث بنے ہیں. تو یہ بات اول درجے میں ٹھیک نہیں ہے کہ صحابہ کا اجماع کے حوالے سے ہم ایک کوئی رائے اختیار کر لیں کہ وہاں وہ متفق ہو گئے تھے. تو یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا جو اتفاق تھا وہ دین کے منتقل ہونے پہ تھا. یعنی اجماع کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اجماع اس پر ہے، اجماع اس پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹس ہے جو آگے منتقل ہوئی ہے وہ کیا ہے، اس کو سنت قرار دیتے ہیں. لیکن فہم کے اندر اجماع یہ ایک اجنبی چیز ہے. نہ صرف یہ کہ اجنبی چیز ہے بلکہ اس کو معلوم کرنا محال ہے. اور نہ صرف اس کو معلوم کرنا محال ہے، اس کے خلاف خود صحابہ کرام کا عمل کھڑا ہوا ہے کہ ان کے ہاں جا بجا اختلاف ہوتے تھے، کریکشن ہوتی تھی اور لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے تھے، نہیں بھی ایکسیپٹ کرتے تھے. یعنی اگر عائشہ نے تنقید کر دی ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ عبداللہ ابن عمر نے اس کو صحیح سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو اس وجہ سے یہ پورے کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ فرائی اسکالرس کے نزدیک ایک بیس لیس چیز ہے. اجماع نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اجماع نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ روایت سے ثابت ہوتا ہے. اصل چیز انسان کا استدلال، اس کا فہم ہے کہ وہ قرآن کو کیسے سمجھتا ہے. وہ قرآن کی رائے کو اگر سمجھتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی ریزننگ ہوگی. That reasoning can be correct and that can be incorrect. But you cannot say کہ چونکہ سابقہ لوگوں کا اس میں اجماع ہو گیا تھا، اب اگر آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں تو اب آپ اجماع امت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
تو یہ بات کہ اجماع امت کوئی چیز ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے. یہ اجماع امت منعقد ہوتا ہے، اگین فرائی اسکالرس کے نزدیک ثابت نہیں ہے. اور جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید اور سننا، جو قرآن کے سورسز ہیں، اس پر سب لوگ متفق ہیں کہ یہاں یہی سننا ہے اور یہی قرآن ہے. یعنی ٹیکسٹ یوں سمجھ لیجئے اور پریکٹس، ٹیکسٹ اور پریکٹس پر اجماع ہے. اجماع اس پہ ہوا ہے، نہ کہ اس کی انٹرپریٹیشن پہ. تو فہم کا اجماع کوئی چیز نہیں ہے، نقل کا اجماع یا ٹرانسمیشن کا اجماع اصل میں وہ چیز ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. تھوڑا سا مجھے تفصیل کرنی پڑی کیونکہ یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ جس کو آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور کیونکہ یہ ایک ڈائیورژن کا بھی باعث بنا ہے، افتراق کا بھی باعث بنا ہے، اور اتفاق کا بھی بن سکتا ہے اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ دونوں اپروچز کو کیا وجہ بنی ہے کہ وہ ڈائیورجنٹ ہوئی ہیں. ہم آپ کے سوالات کے لیے حاضر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم. ایک اور بہت ہی انفارمیٹیو اور ان ڈیپتھ سیشن کا ہم لوگ کا آج شروع سوال ہے عبد الرحمن سے. پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے اجماع کے حوالے سے بات کی، تو میرا اس کے بارے میں کوشچن یہ تھا کہ جو فراہی اسکالرس ہیں ان کے نزدیک جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس طرح مطلب اجماع کو وہ کوئی کنکلوسیو آرگومنٹ نہیں سمجھتے، تو سیکنڈ کمنگ آف جیسس جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو یعنی دوبارہ آنا ہے، تو اس کو وہ مطلب کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح اصلاحی صاحب وہ یعنی جو سورہ احزاب کے اندر جو یعنی چہرے کا پردہ ہے اس کو یعنی وہ مطلب مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی آپ یعنی اس میں آپ کیا وہ پوائنٹ پیش کریں گے؟ نہیں، میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھا. اس کا اجماع سے کیا تعلق ہے؟ میں اس اجماع کا سے یہ تعلق ہے جس طرح مطلب پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے. تو دیکھیے، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ امت کا اتفاق جو ہے وہ تو پہلے ثابت ہونا چاہیے نا کہ وہ کوئی حجت ہے یا وہ کوئی دلیل ہے کہ امت کے اتفاق کے ہم پابند ہیں. یہ ایک بات کی بات ہے کہ وہ اتفاق ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بہت سارے اسکالرز مل جائیں گے جن کی رائے آپ تک نہیں پہنچی. کچھ لوگوں کی رائے پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے. چلیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر اتفاق ہو بھی جائے تو کیا اتفاق ہونا کوئی دین میں حجت ہے؟ اصل سوال یہ ہے. دیکھیں، قرآن مجید اور حدیث کی بنیاد پر ہم یہ اس وقت نہیں سمجھ، اس کو تو نہیں ڈیل کر رہے نا کہ اتفاق کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے. وہ تو ظاہر ہے اگر اتفاق کوئی دین کا ماخذ ہے پھر تو انحراف آپ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو لوگ انحراف کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتفاق کوئی ماخذ ہی نہیں ہے، اور جو لوگ نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں اتفاق ماخذ ہے. تو آپ دیکھیں دونوں کو الگ الگ سمجھیں. اگر آپ ایک اصول ایک کا لیں گے اور اپلیکیشن دوسرے پہ کریں گے تو وہ تو عدل کے خلاف ہوگا. اختلاف کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا جو اتفاق کو ایک دینی حجت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ پہلے ثابت ہونا چاہیے. یہی معاملہ پردے کا ہے، یہی معاملہ تمام آیات کا ہے. فرائی اسکالر تو اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ اصل میں جس چیز کے مکلف ہیں وہ استدلال ہے جو آپ کو سمجھ میں آیا کسی رائے کے بارے میں، آپ اس کے مکلف ہیں. خدا آپ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، اوروں کے فہم کے بارے میں نہیں پوچھے گا. تو اگر آپ نزول مسیح کے بارے میں یا جہاد کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں ایک مختلف رائے قائم کر رہے ہیں تو اس رائے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ حوث یا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے؟ کیا وہ کوئی باعث ہے؟ یا کیا وہ کسی قبیلے سے تعلق یا کسی فرقے سے تعلق ہے؟ یا کیا آپ کے فہم سے اس کا تعلق ہے؟ آزمائش اس چیز کی ہے. تو دونوں کا دیکھیں الگ الگ ہے. ہاں، جو لوگ فرائی اسکالرز کو نہیں مانتے یا اس سے مختلف کھڑے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نہیں، ہمیں ہر حال میں امت کے جو مجمع علیہ فہم ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے. تو وہ اس کی پیروی کر بھی رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال ہے دونوں کو آپ الگ الگ دیکھیے. نہیں، جب اگر امت میں کوئی دوسری رائے پائی نہیں جاتی اس حوالے سے، یعنی جو مقدمین ہیں ان کے اندر، تو پھر ہم مطلب کس سٹینڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ اس سینٹ پہ کھڑے ہیں نا کہ آراء کا پایا نہ جانا کیا یہ کوئی دین کے لحاظ سے کوئی حجت ہے؟ یعنی فرض کرے مان لیتے ہیں کہ نہیں پائی جاتی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے اس کو سمجھا کیسے ہے. آپ نے بتایا کہ دیکھیے یہ حدیث کا مطلب آپ دوسرا ہے، قرآن کا یہ مطلب تعویل کا اختلاف میں آپ نے کہا اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، آپ نے مختلف انٹرپریٹیشن کر دی. آپ یہ جرم تب کر رہے ہوتے کہ اگر آپ نے کوئی مختلف بات کہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اجماع یا اتفاق یا ایک رائے کا جو ہونا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے. تو میں تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کو چیلنج کر رہے ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ ایک رائے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رائے سے کوئی نئی رائے اختیار نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رائے بنانے کا جو دروازہ ہے یہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. بہت ساری باتیں اسلاف نے ٹھیک سمجھی ہوں گی، ان کو ہم ریٹیفائی کرتے ہیں. کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں اختلاف ہے اسلاف کی رائے سے اور اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو یہ تو اصل میں آپ ان کے موقف کو پہلے ان کے اپنے استدلال سے سمجھیں. یعنی
آپ شاید میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ رائے ایک ہی پائی جاتی ہے تو اس سے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رائے کا ایک پایا جانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ریاض خان السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ جو جب اجماع کی بات آ رہی ہے تو یہ جو ہم روزہ جو ہے وہ چاند کے بجائے کلاک مطلب سیٹ ٹائمنگز دیکھتے ہیں رکھتے ہیں شام میں، اور ساتھ جیسے مسلمان الاسکا میں ہیں، یا ایسے کئی اجماع ہیں جو اپنے اپنے مطلب لوکل لحاظ سے لوگوں نے بنائے ہیں، تو کیا یہ ویلڈ ہیں یا نہیں ان دا لائٹ آف جو حدیث ہیں یا جو ان کی جو جن لوگوں نے those who have actually translated in جی دیکھیں یہ تو ایک بالکل الگ چیز ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ جو دین کے مسلمہ احکام ہیں بعض جگہ ان پہ عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو وہ تو تفسیر کا جو اصول ہے خود قرآن میں موجود ہے کہ اس معاملے میں پھر اجتہاد کیا جائے گا، رائے دیکھی جائے گی۔ اگر مثال کے طور پہ قطب جنوبی پہ یا قطب شمالی پہ، نارتھ پول پہ یا ساؤتھ پول پہ 4 مہینے یا 6 مہینے سن لائٹ ہی رہتی ہے یا سن سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے یا رات ہی رہتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انٹارکٹیکا وغیرہ میں آرکٹک سرکل میں ہو جاتا ہے، اب وہاں پہ نمازوں کے اوقات کیا طے کیے جائیں، روزہ کیسے رکھا جائے، یہ اصل میں اب ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ تو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بالعموم جو چیزیں پیش آتی ہیں اس پر ہے۔ جہاں پہ بھی استثنائی صورتحال پیش آتی ہے وہاں پہ آپ اجتہاد کرتے ہیں، اور مسلمانوں نے اجتہاد کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ دن کو اپنے عمل سے تقسیم کر لیا ہے، 12 گھنٹے کے لحاظ سے دن اور 12 گھنٹے کے لحاظ سے رات۔ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جو نزدیک ترین جو ایریا ہے جس کی جو اوقات کا الٹ پھیر ہے وہ مناسب ہے، اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ تو یہ اصل میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کے عمومی احکام سے متعلق ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کو آپ ایکسیپشن کے طور پہ ٹریٹ کریں گے اور وہاں پہ آپ رائے قائم کریں گے، اور وہ رائے لوگوں نے قائم کی اور وہ معاملہ چل رہا ہے ایسے ہی۔ تو یہ اس میں کوئی اجماع کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اجماع فہم کا اجماع تو اگر آپ فرائض اسکالر سے پوچھتے ہیں وہ تو اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ جو دین کے احکام پر اجماع ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ احکام پر اجماع کا مطلب یہی ہے کہ روزہ آپ مغرب پہ کھولیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دین میں ہمیں معلوم ہے اجماع کے لحاظ سے۔ لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا چونکہ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے تو اس کو ایکسیپشن کے طور پہ ڈیل کیا جائے گا، اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے بعض جگہوں پہ، اور یہ بتایا کہ جہاں ایکسیپشنز پیش آ جائیں وہاں پہ آپ کے پاس لیوریج ہے کہ وہاں آپ دوسری رائے قائم کریں۔ شکریہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے ویس پاپولیار سے، پلیز گو اہیڈ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ Okay, so I have actually a couple of questions. When I read Surah An-Nisa 115, I see that here it says وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ here, right? It doesn't say وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ, because there's a difference in the Quran even. There, you know, Iman is the later stage, Islam is first, right? So I'm not sure why this issue was not picked on, because it's possible that the Muslims have, you know, the majority of Muslims are on the wrong way, but the Mu'mineen are on the correct way, right? So the Mu'mineen, and we don't know who is really a Mu'min except for the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. But even with the Messenger, there were certain things that he didn't know. For example, if you look into the Surah Tawbah 101, it says وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, even from Ahl al-Madinah they were munafiqun, maradu ala al-nifaq, yeah, la ta'lamuhum, you don't know them, nahnu na'lamuhum, we know them. So Allah subhanahu wa ta'ala knows. Even the messenger didn't know these munafiqeen that were in the Medina. So I don't know why people didn't pick on this, that, you know, how can the Ahl al-Madinah, first of all, you were talking about Imam Malik's view. I can't understand, you know, reaching that conclusion, because the Ahl al-Madinah, they were munafiqun. Even the messenger didn't know them. How can Imam Malik know them? And then Allah subhanahu wa ta'ala in Surah number 6, 116 says, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. If you follow most of the people on earth, they will make you go astray from the path of Allah. So there is no concept of ijma when you read the Quran. You mentioned Imam Ahmad or Imam Shafi, I don't know which one you said, that he read 300 times, you know, and then he came to that conclusion. How come he didn't come across these verses?
Thank you. Well, I think this is a question that you need to ask him when you meet him on the day of judgment. What we can say at the moment is that this is how we have been told that he regarded this verse to be source of the Sunni concept of ijma. I think this is something, this is a question that I would like myself to be posed to him. And a couple of other things that I'd like to mention here is that as far as Sabil al-Mu'mineen is concerned, obviously, if you relate this to the context, you'll find that the Sahaba are being, explicitly the Sahaba are being addressed here, all of whom had a very high status as regards faith and belief is concerned. And the people who were being compared against them were the hypocrites who were weak in faith and they were actually guilty of hypocrisy. So they are being told that if you follow the way of the Sahaba or the people of high faith, instead of following these people, then you would realize that these are the people about whom God has said that he will actually lead them to paradise. And as I said in my earlier talk as well, the most important indication in the verse itself is min ba'di ma tabayyana lahul huda, after the truth had become evident to them, after the guidance had become absolutely evident to them. I mean, this is something which is of such an important important point that we need to understand, because when a Muslim scholar is understanding something or trying to make sense of an opinion, I mean, who would be the person who, after knowing what guidance is, who after getting to the fact that this is what the truth is, he would say, no, I'll not follow it. So Mushaqqatu Rasul or min ba'di ma tabayyana al-huda, which is mentioned here, cannot be even imagined that a Muslim scholar will indulge into it while forming an independent opinion which is different from the past authorities. So that is another case. And as far as the verse that you quoted in Tuti Aksara Man fil Ard, you'll find that this has a very specific context. It doesn't relate to majority rule. It is actually talking to the Quraysh that if you follow these people who are indulging in polytheism, these Quraysh, Aksara Man fil Ard, if you just understand it in the context, it's not all the people of the world. It is actually referring to the Quraysh who were engaged in idolatry, and the verse is actually between Tawheed and idolatry. And they are being told that if you follow people merely on the basis of majority, then these are the people who are the mushrikun. So that has a separate context. But all in all, of course, your critique is valid. Yeah, but the Surah An-Nisa, if you read just a few ayahs further down, it's also about polytheists. It's also, yes. those people that is correct. That is correct. So even the surah, the verse, when to take man aksara fil ard, this is about polytheism. I can accept that, because anytime you're getting out of Tawheed, the Kitabullah, you're falling into polytheism. Now, but what I want some further clarification is, you said that the Sahaba were the mu'mineen that were being talked about. However, and the verse in Surah Tawbah 101, I told you that there are Muslimin around the messenger that are actually munafiqeen, that the messenger doesn't even know them. So there are Muslimin that are the Sahaba, we consider them Sahaba, but they are actually munafiq. So even those people are not. That is correct. I mean, that conclusion itself is correct. What I'm saying is that even if you accept that fact, the verse is particularly referring to the Sahaba, and in general, it is not referring to an opinion formed by them. The bottom line is that it is basically reflecting an attitude of mushaqqa. Mushaqqa means, opposing God, opposing the Prophet. You're not opposing the Prophet when you are forming a different opinion. So you see, mushaqqa is a very special term which says that you're hostile, you're showing hostility, and you have a different agenda. So, if each of these words are deliberated upon, you'll find that they just cannot relate to any understanding of a Quranic verse. They all of them point to a particular attitude which has been adopted in relation to the negative attitude or the positive attitude. Both of these attitudes are being discussed, and Muslims are being told that the right attitude is the one which is adopted by the Mu'minun, not the one which is adopted by the Munafiqun. Thank you very much, Dr. Shisa. बहुत शुक्रिया. अगला सवाल है असीर का. Please go ahead. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, could you throw some light on the sources of understanding religion according to the Farahid school of thought? Source of religion, sir. जी, मैंने वो तो बता दिया है ना कि इमाम शाफी ने अपनी किताब में और रिसाला में ये बताया कि 4 सोर्सेज हैं. ट्रेडिशनल स्कूल जब ये कहता है कि कुरान मजीद, हदीस, इजमा और क़यास, ये इनके यहाँ 4. क़यास तो खुद एक इज्तिहाद की किस्म है, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इफेक्टिवली कुरान, सुन्ना
اجتہاد اور اجماع، یہ ہیں جو بیسکلی امام شافعی نے کیا، اور اس کو پھر لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر آہستہ آہستہ اور سورسز بھی شامل کیے گئے، جیسے استحسان ہے یا مسائل مرسلہ ہے، وہ سیکنڈری سورسز کے طور پہ ہیں، لیکن پرائمریلی یہ 4 سورسز ہیں جس کو سب سبسکرائب کرتے ہیں. So Farai school of thought. یہ فرائض آپ نے کہا نا کہ ٹریڈیشنلی جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، فرائض اسکول تو لیکن شروع سے اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ قرآن اور سنہ آر دی اونلی سورسز آف religion as far as the Quran is concerned, religion is concerned. Yani Sir, Quran is, we know the text of the Quran, Sunnah is the established practice of the Prophet Abraham. That what is all. about ijtihad? What about ijtihad, sir? اشتہاد تو ظاہر ہے کہ it becomes a secondary source. ظاہر ہے کہ اشتہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں in the light of the framework that you have regarding the Quran. تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اس شخص پہ جو اشتہاد کر رہا ہے، وہ سب پہ تو نہیں ہوتا. قرآن اور سنہ جو ہے وہ سب پہ بائنڈنگ ہے. اشتہاد جو ہے وہ میرا اوپینین ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ I could be, this is how I understand a particular issue in which the Quran or Sunnah is silent, and I think this is absolutely correct. تو میرے لیے ضروری ہے، لیکن میری دلیل اگر کوئی اور بھی سمجھتا ہے تو اس پہ بائنڈنگ ہے، لیکن کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کی گنجائش موجود ہے. تو اجتہاد ایک ایسی چیز ہے سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہو جو بے خطا ہوتا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا اور کسی کا بھی جو اجتہاد ہے that can be challenged. تو that can never become a source. اگلا سوال ہے اکرم بٹی کا. پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جو وائس صاحب بات کر رہے تھے میرا وہی کوشچن تھا، لیکن میں تھوڑا ہاتھ نیچے کرنے لگا تھا، پھر میں کنفیوز ہو گیا. آپ نے کہا کہ جو اس کی انعام کی 116 ہے اٹس ناٹ یونیورسل. It's not universal. جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِن تُؤْتِ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، وہ الارض سے وہاں مراد مکے کی سرزمین ہے. وہ میں نے تو بہت دفعہ کہا ہے نا کہ آپ قرآن کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں، وہ زمین جب بول رہا ہوتا ہے تو اس سرزمین کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی الارض سے جی 115 دیکھیں وہ اور کلیئر لگتے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صَدْقًا وَعَدْلًا لَا نُبَدِّلَ كَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فائنل ورڈ قرآن کا ہے. بالکل. اور قرآن میں اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہ آیا ہے نا، ایک سے زیادہ دفعہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جب کہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈونٹ سے کہ بھئی میرے باپ دادا یہ کرتے رہے میں یہی کروں گا، تو اکثریت جو نہیں صحیح ہوتی، جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آیا ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آیا ہے، وہ جنرل اوپینین کے لحاظ سے کہیں پہ بھی نہیں آیا. یہاں سورہ انعام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے جو پیچھے جو لوگ زیر بحث ہیں وہ مشرکون ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو پھر آپ توحید کے راستے پہ نہیں چل سکتے. یعنی وہاں پہ آراء کی انٹرپریٹیشن زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی آپ جو رائے کو لیتے ہیں نا وہاں تو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. شرک اور توحید تو کوئی انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہے. وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اکثریتی اتھارٹی ہوتی تو پھر یہ تو اکثریت مشرکین کی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. تو وہاں اس ٹیکسٹ میں کانٹیکسٹ میں آیا، اور باقی جگہوں پہ بھی کہاں جس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہ اکثر آبائنا کے الفاظ آئے ہیں کہ تمہارے جو میجورٹی فور فادرز تھے وہ اس چیز میں بلیو کرتے تھے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے فہم کا اجماع. فہم کا مطلب ہے کہ میں نے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کیا اور میجورٹی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہی ہوگی. دس از این انٹائرلی ڈفرنٹ کیس. یعنی پورا قرآن فہم کے اجماع سے خالی ہے، کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا. ہمیشہ جس چیز کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے یا وہ اسپیشلائز کانٹیکسٹ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ الارض کا جو ورڈ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو وہاں سرزمین مکہ مراد ہے جہاں پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. اور یا یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ماضی کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں سے سب کے سب اسی شرک میں گرفتار تھے، ان کی آپ کو پیروی نہیں کرنی. تو یہ سیاق و سباق ہے. قرآن تو کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اگر کہیں لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی اور وہ اکثریت میں ہے تو وہ غلط ہوں گے. رائے قائم کرنے کا جو پروسیس ہے جس کو ہم انٹرپریٹیشن کہتے ہیں وہ کہیں پر زیر بحث نہیں ہے. یہاں شرک اور توحید زیر بحث ہے. جمہور کا جو ہے اجماع یا جمہور کا اس کو آپ کس طرح سے پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ جمہور کو وہی تو ہے نا کہ جمہور کا جب کہتے ہیں کہ جمہور کا اجماع ہے چیز کی، تو سب علماء کی بات ہو رہی ہوتی ہے. نہیں، جمہور کا اجماع قرآن میں کہاں زیر بحث ہے؟ یہ تو لوگوں کی رائے ہے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہور کا مطلب ہوتا ہے اکثریت. اکثریت کا تو اجماع نہیں نہ ہوتا، اصل میں سب لوگوں کا اجماع ہوتا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ یہ تو کانسیپٹ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. ہم تو اس وقت اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اجماع کیا قرآن بھی بیان کرتا ہے یا حدیث بھی بیان کرتی ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ کہ اس کا ماخذ کیا قرآن یا حدیث میں کوئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں ہے، اور انہوں نے ایک قرآن کی آیت پیش کی اور ایک روایت پیش کی. فرائض اسکالرز کہتے ہیں یہ آیت اور روایت کا وہ مطلب نہیں ہے جو سمجھا گیا ہے. یہاں تو ماخذ زیر بحث ہے کہ کیا قرآن اجماع کو زیر بحث لاتا ہے. کیا فائنل پوائنٹ میں یہ سمجھا دیں کہ جو 115 ہے یہ یونیورسل ہے.
جی جی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو رویے کی چیز ہے، یونیورسل بھی ہے اس لحاظ سے کہ آپ اگر حق آپ پہ واضح ہو جائے گا، یعنی یہ ایکسٹینڈ ہو کے یونیورسل ہو جاتی ہے، وہاں تو وہ صحابہ اور منافقون کے درمیان ہی ہے. یعنی کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس سے لازم آتی ہے، اور جانتے پوچھتے کرنا. دیکھیں نا، اس کو آپ پلیز دوبارہ پڑھیں، الفاظ ہیں من بعد ما تبین لہ الہدی، سچائی واضح ہو گئی ہے اور پھر بھی آپ مخالفت کر رہے ہیں. سچائی واضح ہو گئی ہے اور آپ مشاقہ کر رہے ہیں. یہ کتنی اسٹرانگ بات ہے. یہ تو کوئی بھی اختیار کرے گا کہ مجھ پہ اگر آج سچائی واضح ہوگی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہوں نعوذ باللہ، تو obviously میں اسی وعید کا مستحق ٹھہروں گا کہ نصلی ہی جہنم وساعت مصیرہ. تو یہاں اصل میں وہ رویہ زیر بحث ہے کہ آپ نے صحابہ کے جو انقیاد کا رویہ ہے، اوبیڈینس کا رویہ ہے، اس کے بجائے آپ نے مخالفت کا رویہ اختیار کر لیا بعد اس کے کہ سچ آپ پہ واضح ہو گیا تھا. تو سچ کے واضح ہونے کے بعد تو ظاہر ہے پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو یہ یہاں فرائی اسکالرس کے مطابق رویہ زیر بحث ہے، غلط رویہ زیر بحث ہے، نہ کہ فہم کا اجماع یا فہم یا انٹرپریٹیشن کا اجماع. شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے عدیل قریشی کا. پلیز گو اہیڈ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں جو ماخذ ہے دین کا وہ قرآن اور دوسرا سنت کو کہا گیا. تو ایک تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ اسکول آف تھاٹ سنت اور حدیث میں کوئی فرق کر ڈالتا ہے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ سنت اور حدیث فرق ہیں تو فرق ہے کیا؟ دوسرا، سنت کا سورس وہ پھر بھی انہی حدیث کی کتابوں کو، یہ سائے ستہ وغیرہ انہی کو ہی مانتا ہے، یا اس میں وہ اس کا سورس کس کو مانتا ہے؟ لیکن چونکہ اس پہ تو ہم بہت تفصیل سے بہت ساری گفتگویں کر چکے ہیں، سنت اور حدیث کا ایک کورس بھی اسی سلسلے میں تھا. آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ کائنڈلی آپ ریلیونٹ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں جی جی بالکل اور بالکل، بول مجھے سکتے ہیں. ریلیونٹ لیکن یہ حوالہ ہے دے کہ دیجیے. حدیث اور سنت دو ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں، اور سنت حدیث پہ ہرگز ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. حدیث میں سنت کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سنت حدیث سے ڈرائیو کی جاتی ہے. یعنی ایسے ہی جیسے ڈکشنری کے اندر الفاظ کا مطلب بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ ایکسٹرنلی تواتر سے آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے. ریکارڈ ہونا ایک اور چیز ہے اور ماخذ ہونا ایک اور چیز ہے. لیکن میں نے آپ کو صرف اجمالی اس کا حوالہ دیا. آپ کائنڈلی اس میں جو کنسرن بحثیں ہیں وہ استاذ جاوید احمد غامدی کی بہت تفصیل سے، کچھ چیزیں میری بھی ہیں اور میرے کولیگز کی بھی ہیں، بہت زیادہ تفصیل سے اس پہ چونکہ ہم لوگ لکھ بھی چکے ہیں، بول بھی چکے ہیں، تو آپ کائنڈلی ان کو ریفر کر لیجیے. شور سر. اچھا، دوسرا ایک فالو اپ سر، یہ جو مجتہد اور فقیہ جو ہے، یہ دونوں سنونیمس ہیں یا ان میں فرق ہے؟ اور دوسرا، یہ ایک عام ایوریج مسلمان ان دونوں میں سے کچھ کر سکتا ہے، یا یہ اسپیسیفک لوگ ہی ہیں جو کہ اجتہاد یا فقہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ تفسیر روایہ جو ٹریڈیشنلسٹ کی بات کو سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو ان کے ہاں تو جو مجتہد ہے وہی قرآن کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے، اس کی ہی کی ایک حیثیت ہے. فقیہ جو ہے وہ ایک جنرل ورڈ ہے، مطلب جو انسان سمجھنے والا ہے، جو انسان انٹرپریٹ کرنے والا ہے، اس کو فقیہ کہتے ہیں. لیکن اس مجتہد جو ہے اس میں ایک اسپیسیفک کیٹیگری ہے جو ایک ہائر کیڈر ہے، کہ صرف ہی از اونلی کیپیبل آف فارمنگ اے نیو اوپینین. اس کو مجتہد مطلق بھی کہتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی خاص شرائطیں ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوگی آپ انڈیپینڈنٹ اوپینین فارم نہیں کر سکتے. اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ دین کو سمجھنے کا نام ہے، جہاں پہ قرآن اور سنت خاموش ہیں، دین خاموش ہے، اور وہاں کوئی نئی رائے آ گئی ہے، نئے ایشو آ گیا، جیسے مثال کے طور پہ کلوننگ ہے یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یا سروگیسی ہے، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، وہ قرآن اور سنت میں تو موجود نہیں ہے. اب آپ نے کوئی نئی رائے قائم کرنی ہے دین کی روشنی میں. تو یہ جو اجتہاد ہے یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو استدلال کر سکتا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پہ، اور وہ استدلال ہے جو گورن کرے گا کہ آپ کی بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس میں کوئی شرائط ہونا ضروری نہیں ہے. وہ شرائط کا معاملہ ان کو اس لیے زیر بحث لانا پڑا کیونکہ ان کے ہاں تقلید کا جو کانسیپٹ ہے، تقلید کے کانسیپٹ میں ضروری ہے کسی آپ امام کو کی پیروی کریں. تو اگر آپ امام کی پیروی نہیں کر سکتے تو آپ خود امام یا تو ہوں، ورنہ آپ کو پیروی کرنی ہے. اس لیے ان کو شرائط نافذ کرنی پڑی. فرائی اسکالرز کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے ہاں اصل چیز امام نہیں ہے بلکہ اصل چیز دلیل ہے. تو دلیل کی بنیاد پہ آپ کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں. اگر وہ دلیل اسٹرانگ ہوگی، قرآن و سنت سے ڈرائیوڈ ہے، تو it will stand the test of time and survive. Otherwise it will just be consigned to oblivion. اگلا سوال ہے محمد ہادی کا. پلیز گو اہیڈ. استاد صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں اس فیکٹ کے کہ امت میں کیا ہوا کہ اجماع کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ اتنا زیادہ پریولنٹ ہو گیا، اور فراہی اسکول کے آنے تک امت کے جو میجورٹی 4 امام تھے، اس کے بعد فراہی اسکول کے آنے تک نئی آراء آنا ہی بند ہو گئی، اور امت جو ہے وہ اجماع پہ انہوں نے اجماع کو ہی حجت مان کے پھر نئی آراء کا آنا ہی ختم ہو گیا. اس بات
جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بالکل پریسائسلی درست تو نہیں ہے. میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ امام ابن تیمیہ جب بات پہ 7ویں اگر آپ صدی کچھ میں بتا دیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات مکمل طور پہ درست نہیں ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد کسی نے چیلنج نہیں کیا. نہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں مختلف ادوار میں جس میں انہوں نے اجماع کے اس کانسیپٹ کو چیلنج کیا ہے اپنے عمل سے. اور اس میں سب سے بڑی مثال امام ابن تیمیہ ہیں. انہوں نے ائمہ اربعہ کی بہت سارے، میں نے یہ سرچ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ 30 یا 32 جو بڑے اجتہاد اوپینینز ہیں ائمہ اربعہ کے، جو 4 امامز ہیں، ان کو انہوں نے چیلنج کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ فرائی اسکول ہی ہے جس نے پہلی مرتبہ چیلنج کیا، اور لوگ بھی رہے ہیں. اسی طرح سے جزوی اختلاف میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاطبی بھی موجود ہیں. ایون اگر آپ بالکل دور حاضر میں جائیں تو مولانا انور شاہ کشمیری ہیں جو کہ آپ کو ویسے تو حنفی ہیں لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت جگہوں پہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسلاف سے بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ فرائی اسکول نے کیا. لیکن آپ اگر جائزہ لیں تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جب قرآن مجید پہ براہ راست غور و فکر کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے، سوچی ہوئی چیز کو بیان کرنا ہے. جب اس کو آپ اصول کے طور پہ اڈاپٹ کر لیں گے اور سب اس بات کو مان بھی لیں گے تو پھر دیکھیں نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہو سکتا. فرائی اسکالرز نے پہلی مرتبہ آ کے کنسرٹڈلی یہ کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم تقلید پر اپنی زندگی بسر کریں اور جو لوگوں کی رائے ہے اس کو وہی حیثیت دے دیں جو قرآن کی اپنی رائے. یعنی قرآن کے ٹیکسٹ کو اور قرآن کے فہم کو آپ نے برابر کر دیا. تو یہ تنقید انہوں نے کی اور اس تنقید پہ وہ جم گئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی جو تفسیر یا اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انسان کا کام ہے جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوئی ہے اور اس کا دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کریکٹ کیا اور اس غلطی میں بعض دفعہ غلطی مانی گئی، بعض دفعہ ضروری نہیں کہ انہوں نے غلطی مانی ہو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی کام ہے. اس غلطی سے صرف مبرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا فہم اب ہمیں پہنچا ہے واسطے سے. اگر تو ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم چون چرا بھی نہیں کریں گے ان کے آگے، لیکن چونکہ ان کی بات ان کے صحابہ یا تابعین کے رستے سے پہنچی ہے، اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کی بات واقعی ان کی طرف نسبت جو کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس وجہ سے چونکہ ہمارے ہاں 4ویں صدی میں قرآن مجید پر براہ راست غور و فکر کرنے اور اس کے نتیجے میں کوئی رائے فارم کرنے کا جو پروسیس ہے اس پہ بریک لگا دی گئی، اس کو روک دیا گیا. تقلید کا جو ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس کو زوردار طریقے سے انٹروڈیوس کر دیا گیا. اہل تشیع نے اس کو ریزسٹ کیا ہے، انہوں نے نہیں مانا اس کو. ان کے ہاں ائمہ پیدا ہوتے رہے ہیں، ان کے ہاں مجتہدین ابھی بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، درمیانی پیدا ہوتے رہے ہیں. انہوں نے اجماعی کانسیپٹ کا انکار کیا اور تقلید کے کانسیپٹ کو بھی انہوں نے ایک لحاظ سے اس کے وہ منکر رہے. لیکن جو اہل تسنن ہیں یعنی جو سنی حضرات ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز ایک عقیدے کے طور پہ شامل ہو گئی ہے. سارے مدارس، سارے جو ہماری جو درسگاہیں ہیں، آپ ماضی میں دیکھ لیں، آپ دور حاضر کی دیکھ لیں، ان سب کے اندر یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک شجر ممنوع ہے کہ آپ کسی رائے کو چیلنج کریں، آپ نے اس رائے کے اندر رہنا ہے. حتیٰ کہ اس میں تو پھر یہ ہو گیا کہ جو فرقے بن گئے ان فرقوں والوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے فرقے سے باہر کوئی رائے نہ قائم کریں. تو اس درجے میں تقلید کا دورہ ہوا. اور یہ علماء کی تقلید کی میں بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی تقلید کی بات نہیں کر رہا. فرائی اسکالرز نے آ کے اس کفل کو توڑا اور یہ کہا کہ دیکھیے تقلید ہرگز جو ہے وہ ایک اسکالر اس کا پابند نہیں ہے، اس کی کوئی نص نہیں ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید تو الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو غور و فکر کرنی ہے. وہ تو الٹا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یعنی قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ یدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ آپ ان کی آیتوں پہ تدبر کریں، اس کو سمجھیں. تو وہ قرآن جو یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ تدبر کریں، اس کے بارے میں آپ ریسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ تدبر صرف دور اول کے لوگ کر سکتے ہیں، باقی لوگوں میں کیوں نہیں ہے وہ تدبر کی صلاحیت پیدا ہو سکتی؟ تو چونکہ انہوں نے چیلنج کر دیا اس بیسک چیز کو، اس وجہ سے آپ کو وہ ان کے ہاں یہ نئی بات ملتی ہے. اگر اس سے پہلے کوئی اور چیلنج کر دیتا تو یہ بات پہلے ختم ہو جاتی. تو چونکہ براہ راست غور و فکر ہی کے رستے کو روک دیا گیا ہے تو آپ کو پھر اس چیز میں ایک لحاظ سے کمپلائنس ملی ہے، اس چیز میں ایک لحاظ سے سبمیشن ملی ہے. اگر آپ اجماع پہ کرٹیسزم ایک ٹریڈیشنل اسکالر کے سامنے کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اگر اپنی پرسنل ایک اوپینین لے کے اپنی پرسنل رائے ہر معاملے میں دے تو عوام الناس میں بہت زیادہ انتشار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور ہر اوپینین ٹھیک بھی نہیں ہوتی اور اس میں گمراہی کا بہت زیادہ چانس ہے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مجتہد یا کسی عالم یا ہر بندے کے پاس آپ رائے نہ لیں، آپ کسی اسپیسیفک اسکالر کے پاس جائیں. تو اس سے پھر کیسے ڈیل ہوتا ہے یہ جو پرابلم ارائز ہوتی ہے پرسنل انٹرپریٹیشن؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ڈیل ہوتا ہے کہ یہ تو علماء نے رائے قائم کی، کیا اللہ میاں کی بھی یہ رائے ہے؟
اللہ میاں بھی کیا یہی چاہتے ہیں کہ صرف اسکالرزی کی پیروی کی جائے اور کوئی عام لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں؟ تو ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو قرآن مجید میں کوئی دلیل اس کے حق میں ملے گی نہیں. یہ ایک انتظامی حکم تھا کہ جو خوف کی نفسیات میں کہ لوگ نئی نئی رائے قائم کریں گے اور پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا. یہ اس زمانے میں چونکہ وہ تھا نا کہ ہماری جو تہذیب تھی وہ مختلف تہذیبوں سے اس سے ایکسپوز ہو رہی تھی, آڑے آ رہی تھی. لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہو رہے تھے, منطق جو تھی وہ اپنی بڑی اسٹرانگ ایک امپیکٹ رکھ رہی تھی. تو ایک تحفظ کی نفسیات تھی جو پیدا ہوگی. انسیکیور ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ نہیں, اب ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک علماء کی اسٹریٹجی تھی نا. کیا یہ اسٹریٹجی خدا نے بھی سجیسٹ کی ہے؟ اصل سوال یہ ہے. ہم تو اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر اتنی بڑی یہ کوئی انتشار کا معاملہ ہوتا تو خدا کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ تو صرف معاملہ قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کا اسکالرز کا کام ہے, اور اگر اسکالرز نے شروع میں انٹرپریٹ کر دیا, اب آپ نے اس سے کوئی نئی رائے اختیار نہیں کرنی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیتے. تو ہمیں دیکھیے, جس چیز کے بارے میں اللہ نے کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا, جس انتشار کے بارے میں اللہ نے نہیں کیا, ہم اگر کرتے ہیں تو چلے, ہمیں پھر بھی حق ہے, لیکن اس کو ہمیں اس جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ لوگ اس سے مختلف رائے بھی قائم کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا انتشار واقعی پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ کبھی تفصیل سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علمی دنیا میں جب آپ ان کو لوگوں کو آزادی دیتے ہیں تو شروع میں تو انتشار ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں چھٹ جاتی ہیں, اس لیے کہ جو دلیل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے. یعنی علم غلم چیزیں جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے سروائیو کریں گی, اس کے بعد وہ بٹ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. دے ول ناٹ سروائیو دا ٹیسٹ آف ٹائم. ہمیشہ دلیل ہی ہے جو اٹ ٹریولز, اٹ اسٹیز, وہ ابائڈنگ ہوتی ہے. تو یہ جو خوف ہے نا انتشار کا, یہ اصلاً صرف شروع میں ہی رہتا ہے کہ لوگ مختلف رائے قائم کریں گے. اگر قائم کریں گے تو دیکھیں, ایک اور بات, تیسری بات بھی میں کر دیتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے فہم کے لحاظ سے مکلف ٹھہرایا. یعنی میں خدا کے آگے جسٹیفائی کروں گا جی کہ میں نے فلاں کو ایسی چیز ایسے سمجھا اور رائے کو میں نے یہ لیا, تو میں نے تو خدا کے آگے جسٹیفائی کرنا ہے نا. اس کو انتشار کیوں کہا جائے؟ اس کو میری انٹرپریٹیشن کیوں نہ مانا جائے؟ کیونکہ میں تو خدا کے آگے, اگر مجھ سے پوچھیں گے اللہ میاں کہ آپ نے فلاں کام کیوں کیا, تو میں کہوں گی میں نے تو سنسیئرلی اس کو ایسے سمجھا تھا, میرے سے غلطی ہوگی لیکن میں نے سنسیئرٹی میں ایسے ہی سمجھا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں, اس کو, اس رویے کی تحسین کی انہوں نے قرآن مجید میں روزے کی آیات کے اندر. تو یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں, دوسری بات یہ کہ اصلاً انتشار پیدا بھی نہیں ہونا, تیسری بات یہ کہ وہ انتشار جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر لوگوں کو اس پس منظر سے بتایا جائے کہ آپ کی جو رائے ہے آپ کو ایک دن جسٹیفائی کرنی پڑے گی خدا کے آگے, تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی ایسا آدمی اتنا سرکش نہیں ہوتا کہ جو اس طرح سے سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے یا بایس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی غلط رائے قائم کر لے. اجتہادی غلطی ہی ہوتی ہے. تو یہ اصل میں وہ خوف کی نفسیات نے ایک رائے قائم کی, وہ اتنی بڑی کہ اس کو ایک عقیدہ بنا لیا گیا, وہ اتنا بڑا عقیدہ کہ وہ آج تک 1000 سال تک اب ہو گئے ہیں, اس سے بھی زیادہ یہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور اگر آپ سچ پوچھیں تو مسلمانوں کی جو اس کا جو زوال ہے, جو علمی زوال ہے, فکری زوال اور علمی زوال کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو ظاہر زوال کی اور بھی جگہیں ہیں, اخلاقی زوال بھی آ چکا ہے, لیکن علمی زوال کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے سوچنے سمجھنے کے جو افراد تھے, جو سوچنے سمجھنے کے اذہان تھے, ان کو آپ نے دین کے ان اعلیٰ سورسز سے کاٹ دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم. اگلا سوال ہے, can you please give any reference of Muslim women in Medina who were not observing jilbab but had ordinary purdah during their normal daily routine in Medina after the revelation of Surah Nur's jilbab verses? I mean, after the revelation of jilbab verses, what reference would the people like? Because you see, the Quran itself has specified this, that this is how people have to follow it. You see, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حدیث یا history is not always recording what people are doing. Once a particular Quranic verse is revealed, they start following it. تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں یہ اس طرح کی جو آیات نازل ہوئی ہیں, اس کے جواب میں ابن کثیر نے اس میں تفصیل کی ہے, بتایا کہ دیکھیے مثال کے طور پہ کہ when women would go out in compliance with the Quran, قرآن کے حکم کو مانتے ہوئے وہ ایک اپنی چادر بڑی اوپر سے اوڑھ لیتی تھیں اور اس کو اس طرح سے ایک بڑے طریقے سے it would cover them and this would make them distinct from slave maidens. تو یہ فالوئنگ جو ہے وہ ہسٹری میں کوٹ ہوئی ہے, روایتوں میں کوٹ ہوئی ہے. If you want, you can just pick up ابن کثیر تفسیر and he'll just narrate to you کہ یہ کیسے منظر تھا اور how Muslim women started to follow it afterwards. Okay, thank you, Dr. Salim. The next question asks, may you please explain the word fawahish that occurs frequently in Quran? The word, which word? Could you please repeat? Fawahish. Fawahish. So fawahish is the plural of fahisha, which means something which is lewd, یعنی جو بے حیائی کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو شرمناک چیزیں ہوتی ہیں. اور فحاشی کا جو ٹپیکل مطلب قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اپنی جنسی اعضاء
की नुमाइश करना, यानी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो शर्म की जगह हैं, उनको आप नुमायां करें, या तो उनको नुमायां करें या बिल्कुल एक्सपोज कर दें. तो द वर्ड फहाश या फहश इज स्पोकन ऑन दीज थिंग्स, लेकिन इन जनरल जब आप इसको एक टर्म के तौर पर यूज करते हैं, इसका मतलब है हर वो चीज जो आपके इन जिनसी आज़ा से उसका आगाज होता है और वो तरगीब का बायस बनती हैं और लोगों को इस तरह से they make people are attracted towards them because of the fact that you are either making your private parts prominent or you are exposing them. Okay, thank you, Dr. Salim. The next question asks, if on the day of judgment we find that our interpretation was wrong, will we be held accountable? कुरान ने बिल्कुल इस पे तवज्जो से हमें बताया है इन सूरह बकरा कि जहाँ पे लोग जो थे वो बीवियों से मुबाशरत कर रहे थे रोजे की रमजान की आयतों में, when they were doing इत्तिकाफ and they knew that this was wrong. तो कुरान ने वहाँ पे तबसरा किया है कि आपको अपने इज्तिहाद के लिहाज से जो आपकी अपनी राय थी उसके खिलाफ आपने किया, which means कि अब आपको will take you to account, जिससे ही पता चलता है कि अगर आप गलत राय भी कायम कर लें तो अल्लाह ताला, अगर वो गलत राय आपने सिंसियरली कायम की है, उसमें कोई बायस नहीं है, उसमें कोई लालच नहीं है, उसमें कोई इनसिंसेरिटी नहीं है, बल्कि आउट ऑफ ऑल सिंसेरिटी ये गलत राय कायम हो गई है, तो अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल है. और हमें रवायत में भी इस सिलसिले में मिलती है तायीद कि अगर आप गलत राय कायम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको 1 अजर देंगे, अगर आप सही राय कायम करेंगे 2 अजर देंगे, लेकिन आपको महरूम नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट दैट यू डिड इट डिलिबरेटली. असल में अल्लाह ताला के यहाँ मुआखजा जो है वो तब होता है व्हेन यू डू समथिंग डिलिबरेटली रॉन्ग. डिलिबरेशन है जिसकी वजह से, देखे ना, लेकिन जो कुरान में है ना कि वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, यानी जो चीजें आपका जो वोलिशन या इंटेंशन जो है वो जानते बूझते हुए गलती करेगी, वहां अल्लाह ताला अकाउंटेबल ठहराते हैं. वरना तो आप देखिए पूरे दीन का मिजाज ये है कि जहां गलती से कोई चीज हो जाए वहां मुआवजा नहीं होता. गलती से आप रोजे में कुछ खा बैठे तो आपका मुआवजा नहीं होता. गलती से अगर आपने वजू नहीं किया और नमाज पढ़ ली है तो ये और बात है, आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी या आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप उसके लिए माखूज नहीं ठहरेंगे. तो गलती से अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज जो है वो काबिल माफी है, और यही मामला अंडरस्टैंडिंग का भी है. Thank you very much, Dr. Salim. The next question asks, was it because women didn't have enough clothes to wear at home and that's why they covered themselves with a chadar when going out? अब देखें, this is again something that you need to ask the Quran. देखें ना, कुरान मजीद जो है वो सिलसिले में तफसील से बात बयान करता है. I mean, this was not a question of not having sufficient clothes. It was never the question. यानी ये तो कहीं ज़ेरे बहस ही नहीं है. यानी कपड़े मौजूद थे, कपड़े लोग तमद्दुन में हर वक्त पहन रहे हैं दुनिया में जब से कायनात का आगाज हुआ है. This was never the case. अरब में तो इतनी गर्मी पड़ती थी कि you had to have those clothes to protect you and shield you from the sun. इसका तो कोई सवाल नहीं. Dr. Salim, the participant clarified saying that there were times where men would ask where they got another shirt from. So that's why they think like they had. No, that's another thing. I mean, when men were asked for that, that's a very, if they're referring to a particular instance of Hazrat Umar, in which he was given something from the spoils of war, and it was a different shirt. So wahan pe it was something that was gifted to him by his son. That is if she or he is referring to a particular incident. So that has, that has no relationship. Okay. Thank you, Dr. Salim. Dr. Yasin, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक खूबसूरत लेक्चर का. हमारे पास एक चैट ग्रुप में उन्होंने मुझे पर्सनल सवाल किया है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर लूं. वो सवाल इंग्लिश में है और वो कह रहे हैं कि कुरान and Gandhi साहब state that our soul is our heart, yet many people lived without a good heart for a long period but retained their consciousness and personality. How would you explain it? The difference between soul, heart, consciousness and personality, what is their relationship? I mean, agar aap, if you look at the Quran, you'll find out that the soul is the center of your personality. The heart is basically a representative of that. Intellect is a place where you understand that. Conscience is a place where you decipher between good and evil. So, is tarah se they are related, and there could be instances in which a person does not recognize God for some reason or the other, and still have a good conscience and still have a good heart. But the question is that will that heart and that conscience be enough for him when he faces God in the hereafter or not? बहुत शुक्रिया sir. Beautiful answer. Thank you. We also have a bunch of questions from participants, so
and a bunch of more questions from the chat. So I'll take the participants next and then go back to the chat. Muhammad Soban, please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال جو ہے نا وہ دین کے سورسز سے متعلق ہے. یہ جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ ٹریڈیشنل اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس یہ جو 4 سورسز ہیں، سر میرے خیال میں یہ جو قرآن اور سنت میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، بیسیکلی دین تو اللہ تعالیٰ کا یہی ہے نا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے متعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہی چیز چاہ رہے ہیں کہ انسان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں. سر یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کوئی سوشل ایشو آ جاتا ہے جیسے سروگیٹ مدر کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں. سر کیوں نہ ہم انہیں اس کی پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ یہ ایک سوشل ایشو ہے یا کوئی سائنس کا ایشو ہے، ہم کیوں اسے دین سے متعلق ہمیشہ کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ دین کا وہ موضوع ہی نہیں ہے. اگر موضوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن یا سنت میں واضح احکام دے کے بتا دیتے. سر اس کے بارے میں ذرا آپ اس کو واضح کریں کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں ہم ہر چیز پہ اسلام کا لیبل کیوں لگانے لگ جاتے ہیں اجتہاد کے نام پہ. اگر وہ چیز براہ راست موضوع ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے قرآن پاک میں یا سنت میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ ہر چیز پر ہدایت دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اگر تو طریقہ ہوتا تو پھر تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ آپ کے اپنے فہم پہ چھوڑا ہے، بہت صرف ان جگہوں پہ رہنمائی کی ہیں جو آپ کی جو عقل ہے وہ غلطی کر سکتی تھی. بے تحاشا چیزیں آپ دیکھیں، حلال و حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی لسٹ نہیں فراہم کی. یعنی اگر کوئی لسٹ فراہم ہوتی تو غلطی انسان سے نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے گوارا کیا ہے کہ لوگ اس میں اختلاف بھی کریں اور اپنے فہم کو بھی استعمال کریں. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ان ایشوز پہ انسان اجتہاد قائم کرتا کی رائے قائم کرتا ہے وہ دین میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. دیکھیں سروگیسی کی آپ مثال لے لیں تو وہاں پہ ایک سروگیٹ مدر کا ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں دینی لحاظ سے ویلڈ ہے. کیا یہ رشتہ ہوگا؟ کیا وہ بیوی جو ہے، کیا جو دوسری مدر ہوگی وہ پہلے شوہر کی بیوی کہلائے گی یا صرف ڈونر کہلائے گی؟ کیا میراث میں اس کو حق ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا بچے کی 2 مائیں ہوں گی، ان کے ساتھ اس کے کیا حقوق ہوں گے؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ محض سائنس کا ایشو ہے، کیونکہ یہ فیملی سے متعلق ہوتے ہیں. فیملی کے متعلق، خاندان کے متعلق قرآن مجید نے متعین ہدایت دی ہیں. نکاح کے بارے میں ایک تصور بیان کیا ہے، میراث کے بارے میں احکام دیے ہیں. تو یہ تو ایسے آپ سے آپ پہ چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سائنس کے، جہاں پہ صرف سائنس کے ایشوز ہوتے ہیں وہاں تو مذہب کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ داخل کیا جاتا ہے. کائنات کی توجہ جب ہم کرتے ہیں کہ بگ بینگ سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہاں مذہب کو آپ لے تو آتے ہیں لیکن وہ اصلاً مذہب کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ جہاں پہ اجتہادات کیے جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا کلوننگ ایک بڑا اجتہاد ہے کہ بھئی انسان پہلے جانوروں کی کلوننگ کرتا ہے، اب اپنا ریپلیکا وہ بنانا شروع ہو جائے. یا دیکھیں جینڈر سلیکشن ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے بچے کی جنس طے کر لیں. اسی طرح جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری ہے. اگر آپ بائی سیکشول ہیں یا آپ یونیسیکشول بھی ہیں تو کیا آپ اپنی جنس تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا لڑکا بنایا، آپ نے کہا میں نے لڑکی بننا ہے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو براہ راست خاندان کو یا کسی نہ کسی پہلو سے مذہب کی زد میں آتے ہیں. اجتہاد وہیں کیا جاتا ہے. سر ایسے ہی اگر ہم جمہوریت کے کنسیپٹ پہ دیکھیں تو مطلب یہ تو ایک سوشل ایشو ہے نا. تو جس طرح آج کل وہ گاندھی صاحب بھی سے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام نے جمہوریت کے ذریعے ہی حکومتیں قائم کی تھی، تو کیوں نہ سر اسے ہم سوشل ایشو کے طور پہ دیکھیں؟ ہم ضرور اسلام کو اس میں لانا چاہتے ہیں. کس کو آپ جمہوریت کی بات کریں؟ جی سر، جمہوریت، ڈیموکریسی. وہ دیکھیں وہاں تو پھر ایک اصول آڑے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس پہ گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امرہم شورا بینہم، ایک رائے دی ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے اس کو چلنا ہی مشورے پر چاہیے. اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ امیر معاویہ نے تو مشورہ نہیں کیا، انہوں نے تو اپنی حکومت مطلق العنان حکومت قائم کر لی، تو وہ کیا جسٹیفائڈ ہے یا انجسٹیفائڈ؟ تو یہ تو اصل میں اگین ایک دینی سوال ہے. امیر معاویہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کاتب وحی رہے ہیں، وہ صحابہ میں سے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا عمل کیا جو بظاہر قرآن کے خلاف تھا. تو ڈیموکریسی یہاں سے نہیں، یہاں پہ شورا کا چونکہ ذکر آ گیا قرآن مجید میں کہ قرآن تو کنڈون نہیں کرتا کسی مونارکی کو، کسی مطلق العنان حکومت کو. تو یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے آپ اس کو سوشل ایشو نہیں قرار دے سکتے. وہ ایک ایسا ایشو ہے جو سیاسی ایشو ہے، اور محض سیاسی ایشو نہیں ہے بلکہ ایسا سیاسی ایشو ہے جس میں قرآن نے ایک متعین رائے دی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ وہی حکومت جائز ہے کہ جو مشورے سے وجود میں آئے. تو جب یہ صورتحال ہے اور آپ کے سامنے ایک صحابی اس سے ایک مختلف کام کرتا نظر آئے تو سوال تو پیدا ہوتا ہے توجہ کی جائے یا نہیں کی جائے. یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اختلاف کرے کہ رائے ان کی ٹھیک ہے یا غلط ہے،
لیکن یہ تمام جو ایشوز ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مذہب سے متعلق نہیں ہوتے. مذہب سے یہ متعلق اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس سفیر میں مذہب نے کوئی رائے دی ہوتی ہے اور آپ کی رائے بظاہر اس سے مختلف نظر آ رہی ہوتی ہے. میرا سوال تھا یہی اس کے معاملے میں ڈاکٹر شہزاد کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنسیئرٹی دیکھتے ہیں، لیکن اگر اسلام سے باہر جائیں اور ہم دیکھیں مسیح جو زیادہ تر رائے رکھتے ہیں وہ ٹرینیٹی کے معاملے میں، تو اتنی بڑی غلطی کا انہوں نے ساتھ دے دیا ہے. اور اگر آپ پڑھیں کانٹمپرری اسکالرز میں ایلیس شکور یا جو ایکوینس ہے، تو ان کی سنسیئرٹی کو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کوشش کی پورے اپنے جتنا ہو سکا، اور پھر کچھ کنکلوژن پہ آئے وہ کہ ہاں ٹرینیٹی کو ماننا پڑے گا. تو اتنی بڑی چیز جو شرک ہے ڈاکٹر شہزاد، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ تو ایسی چیز ہے جس میں دوسری رائے اگر کوئی اس پہ رہ جائے تو اس کی سزا ہے، سنسیئرٹی ہو یا نہ ہو. میں تو ان پرنسپل ایک بات کر رہا تھا، ان پرنسپل. اب ایپلیکیشن کسی فرد پہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا سینٹ تھامس ایکوائنس کی یا سینٹ اگسٹائن کی جو کتنی درجے کی سنسیئرٹی ہے. میں تو ان پرنسپل کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے جانتے بوجھتے غلطی نہیں کی تو پھر امید ہے اللہ کے ہاں بھی ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. تو ہم تو دیکھیں ان پرنسپل بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں جانتے بوجھتے غلطی آ گئی یا جہاں کوتاہی کا ایلیمنٹ آ گیا تو اس کی پروپورشن میں اللہ تعالیٰ مواخذہ بھی کریں گے. تو ہم اس معاملے کو خدا ہی کے سپورٹ کیوں نہ کر دیں. اور خدا نے جو ہمیں پرنسپل بتایا وہ یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ انجسٹ بیہیویئر نہیں ہوگا، اور وہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. ہم جو ہیں جب کہتے ہیں کہ مدر ٹریسا ہوں یا سینٹ تھامس ایکوائنس ہوں یا فلاں فلاں ہوں، آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو سفیشینٹ ڈیٹا ٹو ڈیسائیڈ کہ ان کی سنسیئرٹی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. وی کین اونلی ٹاک ان پرنسپل کہ اگر آپ نے سچائی کی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے حق کی بات کو پوری طرح سے سمجھا اور پھر بھی غلطی ہوگی تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اس چیز میں اس سلسلے میں ایک چیز اور بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا عہد لیا. اس کو عہد الست کہتے ہیں کہ سب روحوں سے کہا کہ میں ایک ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجے کی چیز ہے کہ جو آپ انٹیوٹیولی آپ کے اندر ایک حجت بن سکتی ہے، لیکن یہ کنکلوسیو نہیں ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے انسان گمراہ ہو گیا ہو اور پھر بھی وہ اس پہ غلطی واضح نہ ہوئی بھی ہو. تو آئی تھنک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کیس ان پوائنٹ شرک کا تو بہت اسٹرانگ ہے، لیکن جانتے بوجھتے شرک ہے جس کو خداوند تعالیٰ پھر معاف نہیں کریں گے. تو آئی تھنک یہ ہمیں پرنسپل تک رہنا چاہیے. اب یہ فلاں آدمی کے معاملے میں کدھر ایپلیکیشن اس کی ہوگی، وہ کہاں پہنچے گا، دس از فار گاڈ ٹو جج. نیکسٹ کوشچن ہے عبد الرحمان کا، پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر. کوشچن میرا یہ ہے کہ اسلام ڈیموکریٹک وے کے اندر پروٹیسٹ کو کس طرح سے یعنی الاؤ کرتا ہے کہ جس طرح میڈیکل اسٹوڈنٹس جو اس ٹائم پاکستان میں کر رہے ہیں اپنے ایک ویلڈ ریزن کی وجہ سے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ اپنے اختلاف کا اظہار کریں. اختلاف کے اظہار کا طریقہ وہ اختیار کریں جس سے املاک کو نقصان نہ پہنچے، جس سے سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، جس میں آپ رستے بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، جس میں آپ روڈ بلاکس نہ کریں. یعنی آپ کو اختلاف کا تو پورا اختیار حاصل ہے. آپ اس اختلاف کو مختلف فورمز پہ کر سکتے ہیں، الٹیمیٹلی آپ پارلیمنٹ تک لے جا سکتے ہیں، آپ پہلے لوکل سطح پہ کر سکتے ہیں جو آپ کی اپنی لوکل اسمبلیز ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ جب آپ اختلاف کریں تو اس سے جو لوگ بیچارے عام پبلک ہے جو خام خواہ میں اس کا قصور بن جاتی ہے، ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کہ ان کی زد میں آ جاتی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ جب روڈ بلاک کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کوئی ایمبولینس میں اگر کوئی بندہ بچہ مر جاتا ہے یا کوئی انسان مر جاتا ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ تو آپ اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، آپ چیلنج کریں، آپ اختلاف کریں، اس کا طریقہ وہ اختیار کریں کہ جس میں اختلاف کو اختلاف کے طور پہ کنوے ہو اور کسی دوسرے فرد کو جو اس پورے ایشو سے متعلق ہی نہیں ہے اس کو کوئی زحمت نہ ہو. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ رستے بند کرتے ہیں، آپ چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کوئی اور پروٹیسٹ کرتے ہیں جس میں نقصان یا معاملہ گورنمنٹ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے اس نے ایک اور طرح سے نوٹس لینا ہوتا ہے، عام شہری جو ہیں وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے. دنیا بھر میں جو مہذب قومیں ہیں، اگرچہ بہت زیادہ تہذیب اس کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا، اس کی جگہیں بنا دی گئی ہیں. اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو یہ ایک جگہ ہے، یہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں. یہ ایریا ہے کہ آپ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ نوٹ کر لیا جائے گا، وہ فلیش کر دیا جائے گا میڈیا میں. تو بہت ساری جگہوں کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہ گراؤنڈز ہیں جہاں پہ آپ یو کین گو اینڈ پروٹیسٹ.
لیکن سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرنا, دکانوں کو بند کروانا زبردستی, لوگوں کو نقصان پہنچانا, املاک کو نقصان پہنچانا, یہ تو مناسب نہیں ہے پروٹیسٹ کا طریقہ کوئی. سر سیکنڈ کوشچن جو قرآن مجید میں روح القدس کے بارے میں آیا ہے, تو اس میں کچھ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ مطلب جو ٹرینیٹی والا کوئی پوائنٹ ہے جو مطلب ہم سے کاپی کیا گیا, یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ کا لفظ ہے, تو یہ مطلب کہاں تک جسٹیفائڈ ہے؟ تو بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید نے جب یہ کہا ہے کہ ایدناہ بروح القدس, یا یہ کہا گیا ہے کہ روح الامین کہا گیا یا الروح کہا گیا, یہ تو ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کی حیثیت سے, معلم کی حیثیت سے کہا گیا کہ علمہ شدید القوا. جبریل جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں, وہ قرآن اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچ کرتے ہیں. وہ فرشتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست, جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا نہیں ہے. قرآن مجید یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضرت جبریل لے کے آئے ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے, تو وہ واسطہ بنے ہیں خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وحی کے لانے کا. اور اسی حیثیت سے دیکھیے نا, قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے کی ہے, مطاع ثم امین ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ جو کسی کے آگے جھک جائیں گے یا امانت میں خیانت کریں گے, جو ان کو پیغام ملتا ہے اس کو ویسے ہی آگے وہ پہنچا دیتے ہیں. تو وہ پیغام رساں ہیں, وہ میسنجر آف گاڈ ہیں, یعنی وہ ہیومن میسنجر کے لیے ایک ڈیوائن میسنجر یا خدا کی طرف سے بھیجے گئے ایک میسنجر ہے. تو قرآن تو بہت ان ایکویوکلی واضح کرتا ہے کہ روح الامین ہو یا روح القدس ہو, یہ حضرت جبریل کا لقب ہے, and he has just the status of bringing God's revelations to Prophet Muhammad. شکریہ ڈاکٹر سلیم. اگلا سوال ہے رافیہ خواجہ کا, اور اس پر چیٹ کوشچنز پر واپس میں بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں پوچھنا چاہ رہی تھی, یو گیو اے ویری ڈیٹیل لیکچرز آن طلاق اینڈ 3 طلاق. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو طلاق کا طریقہ پاکستان میں پریکٹس ہوتا ہے وہ کس بیسس پہ ہم کرتے ہیں؟ سو از دیٹ totally going wrong, or because all along that's the way union council bhejti hai letters, phir ek mahine ke baad bhejti hai, phir ek aur mahine ke baad. So is that not to be practiced, or is it legally wrong or right? جی اس وقت تو ظاہر ہے کہ دس از اے ویری گریو ایشو, اور میں نے جب کچھ لوگوں سے کنسلٹ بھی کیا تو اس میں ایک دوسرے اوپینین بھی سامنے آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بہت سارے ججز اور جو لائرز ہیں وہ بھی ایگزیکٹ پوزیشن سے واقف نہیں ہیں, اور بعض اس میں جو اسکالرز تھے اسلامی یونیورسٹی کے لوگوں کی بھی بعض جگہوں پہ اس میں انٹرپریٹیشن تھی کہ یہ جو 3 طلاقیں جب دی جاتی ہیں جو پاکستانی لاء کے مطابق, یہ اصل میں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ 3 طلاقیں ہیں جو ایک وقت میں دی جاتی ہیں, بلکہ یہ 3 الگ الگ چونکہ مہینوں میں دی جاتی ہیں, لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ طلاق مغلظ ہو گئی ہے یا یہ سمجھ لیجیے کہ اٹ از این irrevocable طلاق, تو یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی ایکسپلورڈ لٹل مور, اور اس پہ تھوڑی سی اور بحث ہونی چاہیے. یہ اصل میں آپس میں ججز اور وکیلوں کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ سے ایسا لگتا ہے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے یہ جو 3 نوٹسز کو 3 طلاقوں کے بارے میں رائے قائم کر لی کہ ایز اف دے آر 3 divorces given in the same go, which of course would mean that there is no chance of any revoking it. تو آئی تھنک the alternative picture جو دوسرے اسکالرس پیش کر رہے ہیں, جو دوسرے لائر ججز پیش کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ 3 نوٹسز کے بعد بھی جو طلاق ہے وہ ریووکیبل رہتی ہے. تو اس پہ مزید تھوڑا سا کام ہونا چاہیے, اور ہمیں میرے خیال ہے پاکستانی لاء کو اس میں زیادہ ایکسپلور کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب these 3 طلاق ایک نوٹس آتا ہے پھر 1 مہینے ویٹ کرتے ہیں, is that wait period for the wife to go back, or is this just their way of doing it, that wait 1 month and then second month and third? اس کو تو قرآن کہتا ہے نا عدت ہے, یہ عدت کا زمانہ ہے. عدت کا مطلب ہے اٹس اے ویٹنگ پیریڈ. ابھی ڈیورس فائنل ہوئی ہی نہیں ہے. یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہسبینڈ کین ڈیسائڈ ادروائز اینڈ رجوع کین ٹیک پلیس اینڈ وائف کین کم بیک. دس از اے انٹرم پیریڈ, اٹس اے ٹیسٹ پیریڈ, اٹس اے پروبیشنری پیریڈ. اس وجہ سے وہ درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں طلاق کو ختم کیا جا سکتا ہے, اس وجہ سے کی جا رہی کہ وہ ہمارے ملک میں جو کر رہے ہیں یونین کاؤنسل, is that the way they are trying to do it? This is their understanding. جس طرح سے وہ سمجھے ہیں اس قانون کو, اسی کے لحاظ سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ بھئی اگر اس دوران رجوع ہو جاتا ہے تو وہ رجوع کریں. لیکن پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے, جیسے میں نے کہا نا, گھپلے میں پڑا ہوا ہے. ایک پوری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ نے جب 3 طلاقیں طلاق ہوتی ہی 3 طلاق ہے, اور وہ اس کے نتیجے میں اگر آپ نے 3 جب دے دی ہیں تو اب رجوع ہو ہی نہیں سکتا.
लेकिन जैसे मैंने कहा कि दूसरा जो इंटरप्रेटर्स हैं इस लॉ के, वो ये कहते हैं कि ये असल में 3 अलग अलग जो टाइम पे दी गई हैं, हर महीने एक भेजी गई है, ये वो तलाक नहीं है, बल्कि ये असल में इसके बाद भी तलाक जो है वो रिवोकेबल हो सकती है. यू कैन आई मीन स्टिल गो बैक टू योर स्पाउस. तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त कानून में की इंटरप्रिटेशन में एक घपला हुआ है, जिसको आई थिंक हमें पार्लियामेंट के लेवल पे भी और जजेस के लेवल पे भी इसको साफ करना चाहिए, क्योंकि इसके ना होने के नतीजे में बहुत सारे घर खाम में तबाह हो रहे हैं. Dr. Salim, before we get back to raised hands, कुछ chat questions लेकर जल्दी से फिर वापस पहुंचते हैं. The first question asks, if God is formless and someone whom we cannot comprehend, then when God talks to us from a first person's perspective in the Quran and he is easily understood like a human, is that not contradictory to the concept of Tawheed? I think that is not at all contradictory to the concept of Tawheed, because you see, we need to understand that the Quran is a dialogic text. It's a text in which we have dialogues from God. God is the author of these divine dialogues, so to speak. And when he speaks in the first person, or the first person, whether it is singular or it's plural, it is he who is talking about a certain thing or a case in point. And when he is citing other people, or we have the Quran saying certain things from the mouth of the Prophet, or from the mouth of Gabriel, or from the mouth of the Munafiqun, it is God authoring those dialogues from them as if they had taken place, and they did take place. So it's just a narration of those dialogues by God himself. So if you just understand that basically Quran is a dialogic text, it's a text in which there's a series of dialogues between living characters that were found in 7th century Arabia in those times, and the author of these dialogues is God himself. He is he is narrating that whole story in the form of dialogue. I don't think any problem arises in understanding it. Thank you very much, Dr. Salim. The next question asks, what about carelessness or wrongdoing due to carelessness? मुज़क्का होगा या नहीं? मुआखज़ा. देखिए, केयरलेसनेस एक ऐसी चीज है कि जो मुआखज़ा अल्लाह ताला कर सकते हैं. मैंने आपका मतलब है you were carefree, you didn't give enough attention. तो कुरान से मालूम होता है कि carelessness is a very strong reason for getting punishment, because you see, आपको ये मौका दिया गया था कि you should have been serious in those affairs. आप सही तरीके से मामला करते, लेकिन you said कि भाई देखी जाएगी, देख लेंगे, हो जाएगा. तो केयरलेसनेस तो खुद कुरान एक समझता है it's a big sin, it's a big mistake, and it can lead to a lot of problems. So इस वजह से in principle तो मैं जवाब यही दूंगा कि yes it can, but वहां जाके अल्लाह ताला सारी circumstances को, सारे डेटा को इकट्ठा करके क्या ओपिनियन फॉर्म करते हैं, that remains to be seen. But yes, carelessness is something that can lead you to doom. Thank you very much, Dr. Salim. The next question is, whoever comes to any conclusion with sincerity, they think that there is leniency for them in the hereafter. But what if the conclusion ends up being like that someone becoming a polytheist or an atheist? Would this sincerity still be counted? देखिए, I think I already answered this question, that if a person does not deliberately do something wrong, deliberately, I mean he is a deliberate atheist or a deliberate polytheist, that is the question. Any other thing less than that, in which sincerity was there and a person was led to believe something, he was not careless, he tried his best, and this is the truth that he ultimately reached. As long as it was not deliberate, there's always a chance that God will look at his matter in a lot of with a lot of compassion and concession. The thing which makes it very grave is that either he was very careless or he was deliberate in his denial. Okay. Thank you, Dr. Salim. The next question asks, one thing is understanding for oneself and one is answerable to Allah. Allah will see his intentions, that is clear. But when we talk to someone who is propagating or teaching something, then shouldn't there be a checklist before we share this new understanding with other people? So like other students or followers? I think the checklist is actually the reasoning that you offer in favor of a point of view. That itself is a checklist. Okay. So what you're telling other people is not to believe you on the face value or believe you because you're their teacher. You're telling your students, and this is the training that you need to give your students, that, well, this is my opinion, this is how I formed it, these are my opinions, and they are backed by such and such reasoning. So you need to follow this opinion only if you think that the reasoning is strong or convinces you.
I think it's just a question of attitude building. If you build the right attitude, if you create this understanding amongst people that we can falter, we can be wrong, and it's not because that I'm your teacher that you're going to accept my opinion, but it is because you think that my opinion is backed by strong arguments in favor of the opinion. That is how people should proceed. I don't think any harm will come to that. So again, the problem here is that insecure feeling, the feeling of fear that something might happen. Nothing will happen. If you present your view on the basis of arguments, let the arguments decide. Let the truth take its own path. If the arguments are strong enough, they'll make their way. If they are not, let them die away. Okay, thank you, Dr. Salim. The next question asks, what's the difference between munafiqun and munafiqeen in the Quran? There's no difference. This is just a way of the Arabic language in expressing a certain noun. When we express it in the nominative case, we have it munafiqun. When we express it in the accusative case, this is a grammar thing that you need to understand. For all practical purposes, the meaning is exactly the same. Okay, and then what's the definition of ilm in terms of religion? Al-ilm means the ilm or the knowledge which is given to you by God. In most cases, al-ilm means the knowledge which has been revealed. At times, ilm has always also been referred to as the ilm which you have by birth. For example, the ilm when you were born, the ilm regarding truth and falsehood. But primarily, in most cases, the word ilm is used for that divine revelation which God sends to his prophets. Okay, thank you, Dr. Salim. Muzammil Majid, please go ahead. सर अभी एक सिस्टर ने एक क्वेश्चन पूछा था डाइवोर्स से रिलेटेड. तो यूजुअली जो हमारे विलेजेस में जिस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है, इवन के अगर एक शोहर अपनी बीवी को मजाक में भी या अनकॉन्शियस वे में उसे अपनी बहन या फिर माँ कंसीडर करता है या फिर एक छोटा सा लफ्ज कह देता है, तो वो कंसीडर करते हैं कि लाइक उनका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, वो सेपरेट हो गए. उनके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती. आया कि ये प्रॉपर एविडेंसेस के साथ मेंशन है कि ये बात ऐसी ही होती है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो इस रिश्ते को टूटा हुआ समझ लेते हैं. तो फिर इसके बारे में क्या हुआ? देखिए, इसके बारे में वही असूली बात है कि अगर आपने ये जानते बूझते किया है तो कुरान मजीद ने कहा है कि ये गलत चीज है, उस पर वो सजा भी आपको देता है. लेकिन अगर आपके मुंह से एक बात निकल गई या इग्नोरेंस में निकल गई है तो बस इस पर तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, दोबारा नहीं करना चाहिए. ज़िहार एक तरीका था अरबों के यहाँ तलाक देने का. वही कहते थे कि बीवी को कि तुम मेरे लिए ऐसी हो जैसे मेरी माँ है. तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहुत गलत तरीका है और माएँ आपकी वही होती हैं जिन्होंने आपको जना है. अगर आपने तलाक देनी है तो उसका दूसरा तरीका है. लेकिन जो लोग ये काम करें तो फिर वो 2 लगातार महीने के रोजे रखें या गुलाम आजाद करें, वो पूरा एक तरीका बताया गया. लेकिन ये तब है कि जब आपको ये पता होगा आप क्या कर रहे हैं. अगर आपने लाइल्मी में कर लिया है तो उम्मीद है अगर आप तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे अल्लाह ताला माफ करेंगे. बहुत शुक्रिया Dr. Salim. So is it for all the questions? Inshallah, next questions, we still have one more chat question, but inshallah we'll take it next class. So until then, do you have any last concluding words? Thank you very much. Inshallah, we'll see each other next week, hopefully. And until then, it is Khuda Hafiz.